बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी वसरी तालीम इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात इस प्रोग्राम में मुफ्तियान कराम की खिदमत में रख कर उनसे उनके जवाबात जान कर आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश की जाती है। आज भी वही सिलसिला होगा। आपके बहुत सारे सवालात होंगे, उनके बहुत सारे जवाबात दिए जाएंगे यहाँ से। अगर आज भी आप हमारे प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं अपने सवालात के ज़रिए से, या आप हमारे साथ कोई भी आपको शरई हवाले से कोई वजाहत दरकार है, किसी भी मसले में दिलो दिमाग में कोई तशनगी महसूस कर रहे हैं आप, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आप फेसबुक पर जाएंगे। फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिख कर उस पेज को सर्च करके लाइक करके आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएंगे और कमेंट बार में अपना कोई भी सवाल जो है वो तहरीर कर देंगे, सिवाय उन सवालात के जिनका ताल्लुक़ फ़िरका वाराना नौइयत से हो या फिर वो सियासत से ताल्लुक़ रखते हों। बाकी तमाम सवालात आप संजीदगी से तहरीर कर सकते हैं अपने नाम के साथ और अपने इलाके के नाम के साथ। इंशाअल्लाह आपके सवालात उस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा और आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। और आज के प्रोग्राम उसका आगाज़ बाकायदा आपके सवालात मुफ्तियान कराम की खिदमत में रखते हैं। उससे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, इस नशिस्त में, उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में पेश करता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अहमद ख़ान साहब, कल भी तशरीफ़ फरमा थे और आज भी मौजूद हैं। आप सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया डिपार्टमेंट के आप रुकन हैं। दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब, कल भी तशरीफ़ लाए थे, आज भी मौजूद हैं। सीनियर मुफ्ती होने के साथ साथ सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के और साथ ही साथ बड़ी मारूफ़ हस्ती हैं, मारूफ़ मज़हबी स्कॉलर हैं। और दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए। और आज के जो सवालात हैं नाज़रीन, आज के सवालात का आगाज़ मुफ्ती अहमद ख़ान साहब की खिदमत में पहला सवाल है। नसीबुर रहमान साहब का सवाल है। मुफ्ती साहब वो ये पूछते हैं, हम तकरीबन 90% लोग अरब इमारात से हुंडी के ज़रिए, हुंडी है लफ्ज़, हुंडी के ज़रिए पैसे भेजते हैं, जबकि हुंडी और बैंक के दरमियान 100 दिरहम में 40 रुपये का फ़र्क आ जाता है। क्या ये जायज़ है या नहीं हो सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरून ममालिक से जो रकम पाकिस्तान भिजवाई जाती है तो इसका जो अमूमन कानूनी तरीका है वो ये है कि बाहर से दूसरी करेंसी दी जाती है। मसलन जिस तरह इन्होंने पूछा कि अमारात से, तो दिरहम वहाँ से दिए जाते हैं और यहाँ पाकिस्तान में उसकी जगह पर रुपए वसूल होते हैं। ठीक। तो ये असल में दो मामलात का मजमुआ है। एक पहले मरहले पर ये दिरहम की और रुपयों की आपस में एक एक्सचेंज और तबादला है, और उसके बाद फिर ये रुपयों की पाकिस्तान मुंतकिली है। ठीक। तो ये दोनों मामले शरअन जायज़ हैं और इसमें जो रेट भी तय हो जाए आपस में एक्सचेंज का, और इसी तरह जो मुंतकिली के चार्जेस हैं जो तय हो जाए तो उनका अदा करना दुरुस्त है। इसके मुकाबले में जो हुंडी का तरीका है उसमें चूँकि कोई बाकायदा इदारा उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो प्राइवेट तौर पर लोग ये काम करते हैं। अब उसमें भी अगर शरई इन शराइत का लिहाज रखा जाए जो इन मामलात की हैं, तो वो भी मामला फ़ी नफ्सी तो जायज़ होगा, लेकिन वो कानूनन जायज़ नहीं है। गोया कि कानून जो है वो इससे मना करता है। तो इसलिए हुंडी के ज़रिए से पैसे भेजना ये कानून के ख़िलाफ़ होने की वजह से दुरुस्त नहीं है, और इसलिए चाहिए ये कि ये मामूली से फ़र्क को नज़रअंदाज किया जाए और कानून के मुताबिक जो तरीका मुकर्रर है बैंकों के ज़रिए भेजने का, उसी के ज़रिए से पैसे भेजे जाएँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया साहब। और सवाल पूछने वाले साइल का नाम है तालीम ख़ान और वह सवाल पूछना चाहते हैं कि इंपोर्ट के लिए लोअर इनवॉइसिंग जायज़ है या नहीं है? जी, लोअर इनवॉइसिंग से मुराद बज़ाहिर इनकी यही है कि जो इनवॉइस बनती है उसमें कीमत कम लिखवाई जाती है जो माल इंपोर्ट करवाया जाता है उसकी, और इससे मकसद अमूमन यही होता है कि जो उस पर ड्यूटी लगती है तो वो कम लगे। जितनी उसकी कीमत कम होगी तो उतनी ही ड्यूटी भी कम होगी। तो अभी हम इस बहस में तो नहीं जाते कि आया उस ड्यूटी की क्या शरह होनी चाहिए, वो दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन ये बहरहाल एक गलत बयानी है कि एक चीज़ जब आपने मसलन 1 लाख की ख़रीदी है और आप ये ज़ाहिर करें कि मैंने 90,000 की या 80,000 की ख़रीदी है, तो ये गलत बयानी है और झूठ है जिससे बचना ज़रूरी है। ये शरअन जायज़ नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब। अनीस खान साहब इंडिया से पूछते हैं और वो ये पूछ रहे हैं जी, क्या रात को सोते वक्त औरतों को बाल छुपा कर सोना चाहिए? कहते हैं कि शैतान बालों से खेलता है। अगर घर में कोई ना हो तो औरत बग़ैर दुपट्टे के काम काज कर सकती है। दो अलग अलग सवालात हैं, तो आप प्लीज़।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کو بال چھپا کے سونا ضروری نہیں ہے خواتین کے لیے. ہاں کسی محرم یعنی نامحرم سے بہرحال پردہ ضروری ہے. کوئی نامحرم کا اگر گزر ہو, خیال یہ ہو کہ سوتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے تو ایک بات ہے, لیکن ظاہر ہے ایسی جگہ کبھی نہیں سویا جاتا. کوئی بھی شریف عورت ایسی جگہ نہیں سوئے گی, آرام کرے گی جہاں سے لوگ گزرتے ہوئے اسے دیکھیں. تو کوئی ضروری نہیں ہے سوتے ہوئے بال چھپانا. دوسرا, گھر میں اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو سر کے بال کھول سکتی ہیں. البتہ عادت اسی کی ڈالنی چاہیے. اچھے خاندانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ خواتین سر پہ چادر رکھتی ہیں, دوپٹہ یا چادر رکھتی ہیں. یہی حیا کے زیادہ قریب ہے اور اسی کو رواج دینا چاہیے, لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. یہ جو آپ رعایت دینے کے بعد یہ کہتے ہیں نا اچھے خاندانوں میں, تو رعایت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور کراچی سے عارف صاحب پوچھتے ہیں, عورت کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ جو زیورات ہوتے ہیں مختلف دھاتوں کے, ان کا استعمال کرنا جائز؟ جی ہاں جائز ہے. آرٹیفیشل زیور بھی خواتین استعمال کر سکتی ہیں. ٹھیک. اوکاڑا سے شعیب صاحب کا سوال ہے, تعویذ پر قرآن پاک کی آیہ مبارکہ لکھ کر دینا جائز ہے؟ اس کی شرعی حیثیت بھی بیان فرما دیں کہ شرعی حیثیت کیا ہے اس کی. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمائم والرقیٰ من الشرک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, تعویذ اور رقیہ شرک میں سے ہے. ٹھیک. اس بنیاد پر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تعویذ کسی بھی قسم کا ہو وہ شرک ہے. تو لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں حدیث میں شرکیہ تعویذ مراد ہیں. ظاہر ہے اگر آپ تعویذ پہ یا اللہ مدد لکھ کے لٹکا دیں گے تو یہ تو عین توحید ہے, اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. تو اس لیے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں رقیہ کو بھی شرک کہا گیا ہے, حالانکہ اس پر اجماع ہے. رقیہ یعنی دم کرنے کو کہتے ہیں, تو دم بھی علی الاطلاق شرک نہیں ہے. وہ دم شرک ہے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے رقیہ میں جب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے گی تو وہ رقیہ شرک بنے گا جیسے کہ اس حدیث میں ہے. تو اسی طرح اسی حدیث میں جس تعویذ کو شرک کہا گیا ہے اس سے بھی وہ تعویذ مراد ہے جو شرکیہ ہو. شرکیہ تعویذ نہیں ہے تو وہ جائز ہے. باقی یہ الگ بات ہے کہ تعویذ میں پڑھنا, یا اس میں میرا بھی ایک شارٹ کلپ بھی آیا ہے تعویذ کی شرعی حیثیت پر, وہ سنا جا سکتا ہے. تو ان چیزوں میں زیادہ پڑھنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. تو جائز ہے, قرآنی آیات لکھ کے دی جا سکتی ہیں, کوئی بھی دعا لکھ کے دی جا سکتی ہے. تو استعمال کے جواز میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, مگر افضل نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ تعویذ سے اجتناب کیا جائے. اور ایک لوگوں میں ایک جہالت ہے, اس کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ کا اثر زبانی پڑھنے سے زیادہ ہے. یعنی اگر ایک تعویذ لوگوں کو لکھ کے ایک تعویذ پہ ایک آیت لکھ کے دے دی جائے, سورہ فاتحہ مثال کے طور پر لکھ کے دے دی جائے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر اس کو لٹکانے میں ہمیں شفا زیادہ ملے گی. حالانکہ اس سورہ فاتحہ کا مریض کا اپنی زبان سے پڑھنا اس کا اثر زیادہ ہے. سورہ فاتحہ اگر وہ مریض اپنی زبان سے پڑھے گا تو اس کا اثر زیادہ ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ زبان سے پڑھنے کا کم ہے اور لکھ کے لٹکانے کا زیادہ ہے. تو اسی طرح کوئی اگر اس پہ دم کرے گا, فاتحہ پڑھ کے رقیہ کرے گا جیسے کہ صحابی رسول نے کیا, تو اس رقیہ کا اثر زیادہ ہے, لیکن لوگ تعویذ کو زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں. اور پھر اس سے بھی زیادہ اثر ہوتا ہے دعا کا. لوگ دعاؤں کا اتنا اہتمام نہیں کرتے. تو جو جس چیز کی حیثیت ہے اس کو وہی دینی چاہیے. اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے جو تعویذ سے بچا کرتے تھے. علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے جائز تعویذ مراد ہے. یعنی اعلیٰ درجہ توکل کا یہی ہے کہ جائز تعویذ سے بھی اجتناب کیا جائے. بہت شکریہ صاحب. مفتی احمد خان صاحب, امتیاز حسین صاحب کا سوال ہے, ڈی ایچ اے پلاٹ کے لیے فارم سبمٹ ہوتے ہیں, جن کا پلاٹ نکل آتا ہے وہ قیمت بڑھنے کے بعد فارم کو آگے بیچ دیتے ہیں, تو کیا یہ اس طرح سے معاملہ کرنا جائز ہے؟ دیکھیے, ایک تو بالکل ابتدائی مرحلہ ہے کہ جس میں ابھی تک صرف فارم میں یعنی قرآن اندازی میں نام نکلا ہے اور ابھی تک اس کی کوئی انسٹالمنٹ پے نہیں کی گئی, تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ صرف ان کو ایک حق دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے پلاٹ کے مستحق ہیں, اور اگر آپ یہ رقم جمع کرواتے رہیں گے تو آپ کو بعد میں پلاٹ ملے گا. اور اس کے بعد اگر رقم جمع کروانی شروع بھی کر دی جائے, لیکن جب تک باہر خارج میں وہ پلاٹ متعین نہ ہو تو یہ محض ایک قرضہ ہوگا کہ جو ان کا اس ادارے پر کہ جس نے وہ سوسائٹی وغیرہ بنائی ہے تو اس کے ذمہ ہوگا. تو اس مرحلے پر اس کی کوئی بھی قیمت بڑھا کر وصول کرنا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح جو ابتدائی مرحلہ ہے کہ جس میں صرف فارم جو ہے اس میں نکلا ہے اور صرف نام آیا ہے, تو اس وقت تو اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے, کوئی وہ مال نہیں ہے, صرف ان کو ایک حق دیا گیا ہے کہ اب آگے آپ یہ ہم سے خرید سکتے ہیں اگر آپ یہ پیمنٹ کرتے رہیں گے. تو بہرحال اس کی کوئی قیمت بڑھا کر اس مرحلے پر بیچنا بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. عمران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, ریپیٹ ہو چکا ہے سوال, بس ایزی پیسہ اکاؤنٹ کھولنا کیسے؟
دیکھیے کوئی بھی اکاؤنٹ، ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جب بھی انسان کسی ادارے میں اکاؤنٹ کھولتا ہے، چاہے وہ بینک ہے یا کوئی بھی اور ایسی کمپنی وغیرہ ہے، تو یہ حقیقت میں ایک عقد ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جو اکاؤنٹ کھولنے والے کا اس ادارے کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے جواز یا عدم جواز کا مدار ان شرائط پر ہے کہ جن شرائط پر وہ اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے. اب اگر وہ مثلا قرض کی بنیاد پر اکاؤنٹ کھولا جا رہا ہے تو اس میں ایک اصول یہ ہے کہ کوئی ایسی شرط لگانا، کوئی جس میں نفع دیا جا رہا ہو اکاؤنٹ ہولڈر کو، یعنی کوئی مشروط نفع، چاہے وہ رقم کی صورت میں ہے یا کوئی خدمات کی صورت میں ہے، لیکن یہ طے کیا جائے کہ آپ ہمارے پاس اتنی رقم بطور قرض کے رکھوائیں گے تو ہم آپ کو یہ سہولیات دیں گے، تو یہ ظاہر ہے کہ ناجائز ہوگا اور یہ سود کے زمرے میں آئے گا. تو بہرحال اب یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بھی دیکھنا پڑے گا. میرے خود علم میں نہیں ہے کہ کن شرائط پر یہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے. جب تک وہ شرائط سامنے نہیں آئیں گی تو اس پر جواز یا عدم جواز کا حکم لگانا مشکل ہے. جی بہت بہتر مصعب. انگلینڈ سے فاروق صاحب پوچھتے ہیں، اگر ایک بھائی اپنے پیسوں سے اپنے 2 بھائیوں کو گھر بنا کر دیتا ہے اور بھائیوں نے اس کے بعد وہ گھر اپنے نام کر لیا ہے، تو اب اس گھر میں اس بھائی کا حصہ ہوگا یا نہیں جس نے گھر بنا کر دیا ہے اس کا؟ دیکھیں ان کے ذہن میں شاید یہ غلط فہمی ہے کہ نام ہو جانے سے چیز کسی کی ہو جاتی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. نام کسی کے ہو جانا کسی عمارت کا، یہ تو ایک قانونی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس چیز کا مالک ہے. یہ شرعاً ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی وہ اس کا مالک ہو، لہٰذا نام کروانے کی تو ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے بھائی نے گھر بنوا کر دیا ہے، تو یہ گھر جو ہے کس طریقے سے، یعنی اس کا تفصیلی طریقہ کیا تھا؟ آیا وہ ان کو رقم بھیجتے رہے، پھر وہ ان کو رقم کا مالک بناتے رہے، اور پھر انہوں نے اپنے لیے گھر بنایا، یا انہوں نے خود گھر بنا کر پھر ان دونوں کو اس کا مالک بنایا؟ تو یہ تفصیل ذرا یہ بیان کریں تو پھر اس کا بتایا جا سکتا ہے. مطلب یہ بہت ہی مبہم انہوں نے سوال کیا ہے، تو اس حالت میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. بعض صورتوں میں ممکن ہے کہ وہ اس کے مالک بن جائیں، اور بعض صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل مالک ہی دونوں بھائی نہ بنیں اور اصل وہ بھائی ہی اس کا مالک ہو. تو یہ پوری وضاحت کریں تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. مفتی طارق مسعود صاحب، بنت سلیم صاحب قطر سے پوچھتی ہیں، مردے پر کلموں اور قرآن مجید کی آیات سے مزین چادر رکھ کر قبرستان تک لے جانا کیسا ہے؟ اس کا بہت رواج ہے. لوگ جب تک وہ چادر نہیں آتی لوگ ڈھونڈتے ہیں، آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، کسی اور کے گھر میں ہے، جب تک وہ چادر نہ ملے تو مردے کو اٹھاتے نہیں اسے. اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے کہ مردے پر ایسی قرآنی آیات لکھ کے رکھی جائیں. لوگ کرتے تو ہیں، مگر نہ تو اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل ہے نہ اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ہے. مردے کے اوپر کوئی بھی چادر ڈالی جا سکتی ہے. ظاہر ہے یہ چادر کفن کا حصہ نہیں ہے، بعد میں اس کو لے آتے ہیں، لیکن یہ کہ ان چیزوں کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میت کی بخشش ہو جائے گی. تو ہمیں انہی چیزوں پر اکتفا کر لینا چاہیے جو صحابہ کرام اور اسلاف کا طریقہ رہا ہے. اسلام میں سادگی ہے، میت کو انتہائی سادگی سے دفن کیا جائے. ان تکلفات سے جتنا اجتناب کریں گے اتنا ہی ہم سادگی کے زیادہ قریب ہوں گے. اور اسلام کا جو ایک خوبی ہے کہ ہر چیز میں ایک سادگی والا راہ اختیار کرنا، اس کے ہم زیادہ قریب ہو جائیں گے. میں ایک انگریز کو جانتا ہوں، وہ اس نے اسلام قبول کیا، تو میں نے اس سے وجہ پوچھی. ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی تھی اس کی. اس سے میں نے وجہ پوچھی کہ آپ نے اسلام میں کیا چیز دیکھی، آپ کو کس نے تبلیغ؟ اس نے کہا مجھے کسی نے تبلیغ نہیں کی، میں خود مسلمان ہوا ہوں، میں نے اسٹڈی کی، اسلام کو پڑھا. برطانیہ کا تھا وہ. تو میں نے کہا آپ کو کیا اسلام میں خاص خوبی نظر آئی؟ تو اس نے کہا مجھے اسلام میں ایک سب سے بڑی خوبی ہے سادگی. ہر کام انتہائی سادگی سے اور آسان رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. دوسری قوموں میں تکلفات بہت ہیں، میت کو 6 مہینے پڑی رہتی ہیں بعض دفعہ میت. ابھی بینکاک کا جو وہ بادشاہ تھا، اس کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو 1 سال تک اس کی ڈیڈ باڈی کو رکھا گیا ہے اور اس کی رسومات ادا ہوتی رہی 1 سال تک. تو کیا کچھ ہوتا ہے دوسرے مذاہب میں. تو اسلام نے ایک حکم دیا ہے کہ جیسے کسی کی موت واقع ہو، سستے میں، آرام سے، جلدی میں اس کو دفن کر دو. تو جتنا ہم تکلفات سے بچیں گے سنت کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوں گے. تبھی آپ دیکھیں قبر پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے سے منع کیا ہے. بالکل ایسا. ایک روایت میں صرف نام لکھنے کی گنجائش دی گئی ہے. تو اسی وجہ یہی ہے کہ اسلام سادگی چاہتا ہے اور ہر چیز کو آسان بنایا ہے اسلام نے. جی بالکل، بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے کراچی سے عارف صاحب کا. دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ ملانے ہیں یا نہیں ملانے؟ ہاتھ ملائے بھی جا سکتے ہیں اور تھوڑا سا ہاتھوں میں فاصلہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ سینے تک یا کندھے تک ہاتھ اٹھائے جائیں. جی بہت شکریہ. کراچی سے گل صاحب یا صاحب سوال پوچھ رہے ہیں، جی کیا بچوں کی خاطر مجبوری میں حلالہ جائز ہے؟
بچوں کی خاطر مجبوری میں حلال ہے، شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاتون کو 3 طلاقیں ہوئیں جی اور اب وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے کیونکہ بچے باپ سے تاکہ محروم نہ ہو جائیں، تو اس کے لیے وہ حلالہ کرنا چاہتی ہے. یہ مسئلہ چونکہ بڑا حساس ہے اور اس کو افراط و تفرید بہت ہے اس میں، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کرتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید نے 3 طلاقوں کے بعد پابندی لگائی ہے صاف لفظوں میں کہ مرد اپنی زوجہ سے رجوع نہیں کر سکتا حتی تنکح زوجا غیرہ، جی جب تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر لیتی. اور حدیث میں آتا ہے کہ صرف نکاح کر لینا کافی نہیں ہے، ہم بستری کرنا بھی ضروری ہے، بخاری مسلم کی صحیح روایت ہے. یہ ایک حلالے کا ایک ہے حکم جو قرآن مجید نے بتایا ہے، اور اس کا مقصد تھا مرد کو سزا دینا، 3 طلاقوں کا دروازہ روکنا تاکہ لوگ 3 طلاقیں نہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں، وقفے سے دیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جلد بازی میں دھڑا دھڑ طلاقیں نکال دیتے ہیں جو کہ ناجائز ہے. قرآن نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا، اور حرام بھی اس لیے قرار دیا کہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حرام ہے لہذا واقع نہیں ہوتی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جب واقع نہیں ہوتی تو حرام کیوں ہے پھر؟ یہ تو ایک بیکار الفاظ ہو گئے، زبان سے ہوا میں تحلیل ہو گئے. اسی لیے ناجائز کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، شاید اللہ رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے، اس لیے حکم دیا کہ متفرق طہروں میں 3 طلاقیں دیا، اگر طلاقیں دیا کرو تو عدت کے میں تقسیم کر کے دو. اس طرح قرآن میں آتا ہے ومن یتعدی حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ. طلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو ظلم کرتا ہے. اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس اور دیگر حضرات سے یہی منقول ہے کہ جس نے غیر شرعی طریقے سے طلاق دے دی تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو مرد جب اکٹھی 3 طلاقیں دے گا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. ظلم کیوں کیا؟ کہ اس نے رجوع کا دروازہ اپنے لیے بند کر دیا. اب وہ پچھتائے گا لیکن اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ہو یہ رہا ہے کہ زمانے جاہلیت میں تو 3 کے بعد بھی رجوع کا حق تھا، اسلام نے کہا کہ 3 کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. قرآن اور سنت سے صاف طور پہ پتہ چلتا ہے کہ مقصد تھا مرد کو سزا دینا تاکہ یہ بیوی اس کی دسترس سے نکل جائے. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، لوگ بہلا پھسلا کے اس عورت سے دوبارہ نکاح کر لیتے تھے. عورت کا مزاج ایسا ہے کہ اس کی طبیعت میں نرمی ہے، اسے چکنی چپڑی باتوں سے دوبارہ جو ہے نا قائل کیا جا سکتا ہے. اور طلاق کا اختیار مرد کو ہے، عورت مرد سے اتنی آسانی سے اپنی جان چھڑا نہیں سکتی ہے. تو ایک دفعہ اس کی جان چھوٹی تھی تو یہ مرد چکنی چپڑی باتوں سے نا دوبارہ اس کو اپنے نکاح میں لائے گا اور پھر لٹکا کے چھوڑ دے گا. تو اس مصیبت سے بچنے کے لیے کہ مرد کے اختیارات کو محدود کیا جائے تو اسلام نے 3 طلاقوں کے بعد رجوع کا راستہ بند کیا. لیکن یہ وہ دور تھا جس میں 3 طلاقیں نافذ ہوتی تھیں، یا قرآن نے جس دور میں یہ حکم نازل کیا اس میں تعدد زوجات کا رواج بھی تھا. ادھر عورت کو طلاق ہوئی اور عدت کے بعد فوراً اس کی شادی ہو جاتی تھی. تو مرد پچھتاتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے ایک عورت نکل گئی. عورت کی فوراً شادی ہوتی تھی، اس کے بچوں کی کفالت کا انتظام بھی ہوتا تھا. اور طلاق کو اتنا معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ طلاق عورت کے حق میں اتنا بدنما داغ نہیں تھی. اس کو ہم صحابیات کے واقعات جب دیکھتے ہیں تو جب بھی کسی صحابیہ کو طلاق ہوئی ہے پہلے سے بہتر رشتہ ہی ان کو ملا ہے. اگر دوبارہ بھی طلاق ہوئی تو پھر اس سے بہتر رشتہ ملا، بیوہ ہوئی تو اس سے بہتر رشتہ ملا. لیکن ہمارے یہاں چونکہ تعدد زوجات کا رواج نہیں ہے، ایک بیوی پر اکتفا کا رواج معاشرے میں چل پڑا ہے، تو اب خواتین کی بھرمار ہے. اب اگر کسی کو 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو بیچاری ساری زندگی بیٹھی رہتی ہے. اور طلاق چونکہ عورت کے حق میں ایک بدنما داغ سمجھا گیا ہے، لہذا طلاق کے بعد آپس کے اختلافات بہت شروع ہو جاتے ہیں. تو بچوں میں چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے، جبکہ شریعت نے بچوں کے بارے میں قاعدہ ضابطہ بیان کر دیا کہ بچے جب تک بچے ہیں ماں کے پاس رہیں گے، اور 7 سال کی عمر میں وہ باپ کی کسٹڈی میں آئیں گے. جب ماں کے پاس رہیں گے تو باپ اس سے ملے گا، اور جب باپ کے پاس رہیں گے تو ماں سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. لیکن اب جھگڑے اتنے ہوتے ہیں کہ کھینچا تانی ہوتی ہے، ایک باپ کے پاس چلے گئے تو ماں سے ہمیشہ کے لیے محروم، ماں کے پاس چلے گئے تو باپ سے ہمیشہ کے لیے محروم. تو یہ میں اس لیے اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں کہ طلاق کے ثلاث کا جو فلسفہ ہے شریعت کا، اس میں بہت سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بعض اپنا مسلک تبدیل کر لیتے ہیں. بالکل ایسا وہ اس لیے کر لیتے ہیں کہ معاشرے میں ہم اسلام کے جب کسی ایک حکم کو فالو کر رہے ہیں دوسرے حکم کو فالو نہیں کر رہے. یعنی ہم طلاق کے حکام تو اسلام سے لے رہے ہیں اور ایک بیوی پر اکتفا والا نظام وہ ہندوؤں سے لے رہے ہیں. تو بھائی باقی بھی پھر سسٹم آپ ہندوؤں سے لیں نا، یعنی ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا. اسلام نے جس حساب سے طلاق کے حکام دیے ہیں اس حساب سے پھر نکاح کے بھی حکام دیے ہیں. تو یہ پوری چیزیں ہمیں اسلام سے لینی پڑیں گی. تو معاشرے میں سدھار کا یہی طریقہ ہے کہ ہم مکمل اسلام کو فالو کریں ہر چیز میں، تاکہ عورت کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی،
جب ایک آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھے گا تو عورت کی ویلیو بڑھے گی, ڈیمانڈ بڑھے گی تو طلاق کا ریشو خود بخود کم ہوگا. اور اگر طلاق دی بھی جائے گی تو عورت کو نقصان نہیں ہوگا. جو 3 طلاقیں دے گا نا مرد, اس کے لیے دوبارہ بیوی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. عورت کے لیے مشکل نہیں ہوگی, اس کے تو 10 لوگ انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور رشتے بھیجیں گے اس کے لیے. لیکن جس کے ہاتھ سے سونے کی چڑیا نکل گئی ہے, اس کے لیے اب عورت کا حصول بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ پوری بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں حلالے کا کنسپٹ ہے کیا, اسلام نے حلالے کا کیوں کہا ہے. یہ پوری بات لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی تو لوگوں کو اسلام پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ یہ کیسا اللہ نے حکم دے دیا کہ مرد دے 3 طلاقیں اور نقصان ہو عورت کو, حلالے وہ کرتی پھرے. تو عورت کو نقصان نہیں, مرد کو نقصان دینے کے لیے, مرد کے اختیارات ختم کرنے کے لیے. اب جو عورت کو نقصان ہو رہا ہے وہ اسلام کے حکم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے. وہ خرابی کیا ہے, ہم نے اسلام کو مکمل فالو نہیں کیا, آدھا اسلام لے رہے ہیں, آدھا ہندوؤں والا سسٹم لے رہے ہیں. تو اب جو حلالی کی جو سیٹ اپ ہے نا, اس سے عورت کو نقصان ہو رہا ہے, وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اب میں اس کی پوری حیثیت بیان کرتا ہوں کہ دیکھیے, حلالے کے بارے میں بعض لوگ تو اس کو پرلے درجے کی بغیرتی کہتے ہیں جی, اور بعض لوگوں کے ہاں باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے حلالے کیے جا رہے ہیں. بعض سنا ہے کہ اس کام کے لیے باقاعدہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی حلالہ کروانا ہے. یہ بے شرمی بغیرتی کی بات ہے, مجھے کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا, اور وہ اس کے لیے جناب وہ اشتہارات بھی دیتے ہیں. تو یہ دونوں انتہائیں ہیں جو بالکل غلط ہیں. ایک حلالہ وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, فرمائے جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی لعنت اور حلالہ کرنے پر بھی لعنت. اور ایک حلالہ وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دیں فلا تحل لہ حتی تنکح زوجا غیرہ, عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے. 2 قسم کے حلالے, ایک قرآن میں ملتا ہے, ایک حدیث میں. اب اگر علی الاطلاق حلالے کو حرام کہتے ہیں, بے غیرتی کہتے ہیں, سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیا قرآن نے معاذ اللہ غلط بات کی, قرآن نے غلط چیز کی رہنمائی کی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ 3 طلاقوں کو نافذ کر دینا یہ حلالے کی رہنمائی ہے, خدا نخواستہ. تو اگر یہ حلالے کی طرف رہنمائی ہے تو پھر تو معاذ اللہ یہ کام قرآن نے بھی کیا ہے, تو آپ کیا قرآن پہ بھی الزام لگائیں گے؟ تو قرآن صاف لفظوں میں فتویٰ دے رہا ہے کہ اگر مرد نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو حلالہ کے بغیر عورت شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ حلالے میں ہم کو یہ فرق کرنا پڑے گا, ایک شرعی حلالہ اور ایک غیر شرعی حلالہ. غیر شرعی حلالہ جس پر حدیث میں لعنت ہے, یہ وہ حلالہ ہے جس میں عورت ایگریمنٹ کرے کسی مرد سے کہ میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہم مستری کرنے کے بعد مجھے طلاق دے دیں گے. یہ وہ حلالہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. اور ایک حلالہ جس کا قرآن نے ذکر کیا, یہ وہ حلالہ ہے جس میں ایگریمنٹ کے بغیر نکاح ہوتا ہے. اگر عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے, پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, اور نکاح کے بعد وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے پہلا والا شوہر زیادہ مناسب تھا, میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں, تو اس کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس. پھر دوسرے شوہر کو اختیار ہے کہ چونکہ اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے, وہ چاہے تو اس کو چھوڑ دے, چاہے تو نہیں چھوڑے. اگر عورت کے مطالبے پر شوہر اس کو چھوڑ دیتا ہے, بہت اچھی بات ہے, نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے. اس لیے کہ جب ایک عورت کا دل آپ کے ساتھ نہیں لگ رہا اور وہ اپنے پہلے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں, ایک انصاری صحابی نے دیکھا کہ ان کو بیچاروں کو کون رشتہ دے گا, یہ اجنبی ہیں. تو ان انصاری صحابی نے ارادہ کیا, ان سے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں, آپ اس سے نکاح کر لیں, میرے پاس 2 بیوی ہیں. تو کیوں؟ انہوں نے بولا کہ میرا گھر تو بسا ہوا ہے, یہ بیچارے اجنبی ہیں, ان کو رشتہ نہیں ملے گا یہاں پہ, تو میں اپنی ایک زوجہ کو طلاق دیتا ہوں تاکہ ان کا گھر بھی بس جائے, ان کا گھر بھی آمادہ ہو جائے. ظاہر ہے ان کی زوجہ بھی شاید اس پہ راضی ہوں. تو کیا اس کو آپ بے شرمی کہیں گے, بے غیرتی کہیں گے؟ ظاہر ہے ایک مسلمان کا گھر بسانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. تو اگر ایک مرد اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیتا ہے کہ اس کے پہلے شوہر سے بچے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا پہلا گھر آباد ہو جائے, تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہ اس پر پابند نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ باعث ثواب ہے. ہاں پہلے سے ایگریمنٹ ہوگا, یہ یقیناً غلط ہے. رہا ایک مسئلہ کہ دل میں اگر نیت ہے عورت کے دل میں نیت یہ ہے کہ میں اس شوہر سے بعد میں طلاق لے لوں گی, لیکن وہ اس نیت کا زبان سے اظہار نہیں کرتی, تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ نیت چینج ہو سکتی ہے. جی, عورت کو اس نیت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے. ہاں مرد نے اگر طلاق نہیں دی دوسرے شوہر نے, پھر بھی عورت اس کو فورس کرتی رہے کہ نہیں مجھے طلاق دو, اور اس کا جو ہے نا یہ پھر گناہ کی بات ہے. اس لیے کہ جب دوسرے شوہر کی نکاح میں آپ آ گئی ہیں تو اب آپ کو اس کو شوہر سمجھ کے زندگی گزارنی ہے. اگر آپ کے مطالبے پر اس نے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے, نہیں چھوڑتا تو آپ اسی کے ساتھ زندگی گزاریں. پھر پہلے شوہر کی یادیں دل میں رکھ کے رکھنا یہ غلط ہے. ایک آخری بات
کیونکہ میں نے بتایا بہت حساس ٹاپک ہے اور اس میں بہت مس گائیڈ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. بالکل. بعض لوگ اس دوسری قسم کے حلالے کو بھی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, یعنی جو جائز حلالہ ہے جس میں باقاعدہ پہلے سے ایگریمنٹ نہ ہو, اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ غیرت کے خلاف ہے. اور وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھائی ایک عورت ہے, اس کو دوسرے مرد کی بستر کی زینت بنے, پھر وہ گھوم کے, یعنی ایک آدمی کی بیوی ہو وہ کسی اور مرد کے بستر کی زینت بنے, پھر وہ پہلے مرد کے, یہ تو بغیرتی ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا, جو میں JTR میڈیا کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو بھی ایک بات ہے, تاکہ صحیح اور غلط میں جو ہے نا, ہم جو شریعت نے جس کو صحیح کہا ہے وہ صحیح ہے. دیکھیے, جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی اور عدت بھی ختم ہو گئی اس کی, تو اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے, اب یہ جس کے چاہے نکاح میں جائے. اس کو غیرت کے خلاف سمجھنا بے وقوفی ہے. کیا طلاق یافتہ عورت عدت کے بعد کسی مرد سے نکاح نہیں کر سکتی؟ پھر اس کو یہ کہنا کہ کسی اور کی بیوی تھی جو کسی اور کے نکاح میں جائے گی, کسی اور کی بیوی تھی نا, اب تھوڑی ہے. زید نے مثال کے طور پر اپنی بیوی کو طلاق دی اور عدت بھی پوری ہو گئی, اس نکاح کے سارے اثرات ختم ہو گئے. اب وہ زید کی جو سابقہ بیوی تھی جو اب نہیں ہے, وہ بکر سے بھی نکاح کر سکتی ہے, عامر سے بھی نکاح کر سکتی ہے, ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں کسی سے بھی کر سکتی ہے. اب ان سینکڑوں میں وہ بکر کا سلیکشن کر کے بکر سے نکاح کر لے, تو یہ کیا غیرت کے خلاف کیا اس نے؟ پھر بکر نے اگر اس کو اپنی خوشی سے اپنی رغبت سے طلاق دے دی اور بکر سے بھی اس کا رشتہ ختم ہو گیا اور عدت بھی پوری ہو گئی, اب وہ ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں ان سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اپنے پرانے والے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اب اس کو یہ کہنا کہ بکر کی بیوی زید سے نکاح کر رہی ہے, یہ غلط ہے. بیوی تھی اب وہ نہیں ہے. تو جہاں اتنے سارے مردوں سے نکاح ہو سکتا ہے اس کا, اپنے پہلے شوہر سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. تو اس میں کون سا اسٹیپ ہے جہاں غیرت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے؟ تو خام ایک چیز کو جو ہے میڈیا پہ ہوا بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ تعالیٰ قیامت میں جو علم اٹھائیں گے نا, تو لوگوں کے سینوں سے نہیں علم چھیننا شروع کر دیں گے, علماء کو اٹھانا شروع کر لیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَالًا رُؤُوسًا. جب علماء ختم ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے, کوئی بقرات بن کے اور کوئی جناب افلاطون بن کے اور پتہ نہیں کیا کیا منطقی باتیں کر کے. علم ہے نہیں, علم میں پختگی نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے رئیس بن کے پھر فتوے دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس لیے یہ حلالے کا جو لفظ جس طرح سے میڈیا پہ اس کو اچھالا جا رہا ہے اور اس میں جو اس کو لفظ کو بدنام کیا جا رہا ہے, اس میں اعتدال کی راہ ضروری ہے. کون سی چیز غیرت کے خلاف ہے اور کون سی غیرت کے عین موافق ہے, اس میں ایک باریک لائن ہے, اس لائن میں فرق کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق. بہت بہت شکریہ صاحب, اور لاجیکل بڑی مدلل اور ماشاءاللہ تفصیل سے آپ نے اتنی گفتگو فرمائی. ہم تو صرف سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے, اور بہت بہت شکریہ آپ کا اتنی تفصیل سے بیان فرمانے کے لیے. اور یقیناً بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں لوگوں کو جو سن رہے تھے بہت کثیر تعداد میں, اور ان کے بھی کانسیپٹ ان کا بھی کلیئر ہوا ہوگا. بہرحال جزاکم اللہ مصعب, بہت بہت شکریہ. مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے, اس سوال کے سحر سے نکلتے ہیں. تو مصعب سوال ہے آپ کی خدمت میں اخت محمد صاحبہ کا لاہور سے. بیٹا فوت ہو جائے اور اس کے والد حیات ہوں تو کیا بیٹے کی اولاد کو وراثت ملے گی یا نہیں؟ دیکھیے, ان کے سوال کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو بیٹا فوت ہوا ہے تو اسی کی جو میراث ہے وہ اس کی اولاد کو, تو وہ تو ظاہر ہے کہ ملے گی. میرے خیال میں ان کا مقصد سوال کا یہ نہیں ہے. ظاہر ان کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو بچے ابھی زندہ ہیں ان کا جو دادا ہے, وہ دادا جب فوت ہوگا تو آیا اس کی میراث ان بچوں کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ جب ان بچوں کا دادا فوت ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کون سی اولاد زندہ ہے. بس ایک اصولی بات ذہن میں رہے کہ اگر اس کی مذکر اولاد کوئی بھی زندہ ہوئی, یعنی کہ جو ابھی فوت شدہ بیٹا ہے اس کا کوئی بھائی جو کہ اس کے والد کا بھی بیٹا ہو, تو وہ اگر زندہ ہوا اس وقت, تو پھر ان بچوں کو اپنے دادا سے کوئی بھی میراث نہیں ملے گی. کیونکہ یہ ایک شریعت میں ضابطہ ہے کہ جب انسان کا اپنا سلبی یعنی کہ براہ راست جو بیٹا ہے وہ زندہ ہو, تو پھر اس وقت اس کے جو پوتے ہوتے ہیں ان کو میراث میں سے کچھ نہیں ملتا. لیکن اگر اس کا کوئی بیٹا اس وقت زندہ نہ ہو, بیٹیاں ہوں,
تو پھر اس وقت یہ پوچھ لیں جو بھی صورتحال ہے اس میں امکان ہے کہ مل سکے اور یہ بھی ممکن ہے کہ پھر بھی میراث نہ ملے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ۔ وراثت کے متعلق ایک اور سوال ہے اور بڑا المیہ ہے، ہمارے اس معاشرے کا ناسور ہے یہ، بہرحال آپ اس پہ وضاحت فرمائیں گے۔ فقی فاروقی صاحب کا دہلی سے سوال ہے یہ، وہ یہ پوچھتے ہیں اگر والد نے اپنی جائیداد ساری کی ساری بیٹوں میں تقسیم کر دی، بیٹیوں کو کچھ دیا ہی نہیں ہے، تو کیا بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے والد کی وفات کے بعد کہ وہ اپنی بہنوں کو اس میں سے حصہ دیں؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے فی نفسی ہی تو یہ بڑا غلط طریقہ ہے اور ایک ظالمانہ طریقہ ہے کہ جان بوجھ کر بیٹیوں کو محروم کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد بیٹوں کو دے دی جائے تاکہ اس کے وفات کے بعد جو ہے وہ میراث کی اگر تقسیم ہوگی تو پھر تو اس میں بیٹیوں کو ہی ملے گا۔ جی، تو ایسے محروم کرنے کے لیے یہ اقدام شرعاً بہت ہی مذموم ہے اور ناجائز ہے، لیکن بہرحال اگر کسی شخص نے ایسا کر دیا تو یہ جو اس نے دی ہے اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کو، تو یہ شرعی لحاظ سے اس کا یہ دینا درست ہوگا اور وہ بیٹے اس کے مالک بھی بن جائیں گے۔ اب ان پر شرعاً یہ لازم تو نہیں ہے کہ بہنوں کو اس میں سے حصہ دیں، لیکن اسلام میں صلہ رحمی کا بڑا حکم ہے اور ان کے والد یہ غلطی کر چکے ہیں، بہنوں کو بالکل محروم کر چکے ہیں، تو اس لیے صلہ رحمی کا بھی تقاضا یہی ہے اور اپنے والد کے اس گناہ کو کچھ ہلکا کرنے کے لیے کا بھی تقاضا یہ ہے کہ یہ بہنوں کو اس میں سے دے دیں، اور یہ ان کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہوگی، اجر کی بات ہوگی، اور اپنے والد کے لیے استغفار بھی کریں، اور امید ہے کہ ان کے عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ شرعاً ان پر لازم نہیں ہے، لیکن بڑی ایک فضیلت کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ۔ اگلا سوال ہے وہ بھی میرا خیال وراثت ہی کے متعلق ہے۔ عبدالرحمان صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ جی میرے دادا کے 3 بیٹے تھے اور جن میں سے ایک کا میرے دادا کی زندگی میں انتقال ہو گیا، ان کے ایک بیٹا ہے، دادا نے وصیت کی ہے کہ ان کی جائیداد میں سے ان کے بیٹوں کے برابر ان کے اس پوتے کو بھی حصہ دیا جائے گا جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، کیا یہ وصیت نافذ ہوگی؟ جی، ابھی جس طرح پہلے سوال میں یہ بات گزر گئی کہ جب ایک شخص کے بیٹے زندہ ہوں تو پھر اس کی میراث اس کے پوتے کو نہیں ملتی، تو گویا کہ پوتا اس کا شرعاً وارث نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا ضابطہ ہے شریعت میں کہ جو شخص انسان کا وارث نہ ہو اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہے، تو جب پوتا ان کا وارث نہیں ہے تو اس کے لیے کی گئی وصیت بھی شرعاً درست ہے۔ البتہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ جتنا حصہ میرے بیٹوں کو ملے گا اتنا ہی اس پوتے کو دیا جائے، تو یہ چیز جو ہے ابھی بالکل ہم متعین طور پر اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وصیت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ وہ 1/3 میں نافذ ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اب اگر جتنا ان کے بیٹوں کو ملتا ہے، اب ان کی وفات کے وقت ان کے کتنے بیٹے زندہ ہوں گے یہ بھی ابھی معلوم نہیں ہے، تو بہرحال اگر ان کے بیٹوں کو ملنے والا حصہ یہ 1/3 سے کم ہو یا 1/3 تک ہو تو پھر تو ان کے پوتے کو بالکل اتنا ہی مل جائے گا جتنی انہوں نے وصیت کی، اور اگر وہ اس سے زیادہ بنتا ہے تو پھر 1/3 تک تو ان کے پوتے کو ملے گا، اس سے زیادہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ جزاکم اللہ۔ مفتی طارق مسعود صاحب دوبارہ آپ کی طرف، اسلام آباد سے عبداللہ صاحب کا سوال ہے، بعض مساجد میں نہیں، یہ اکثر مساجد میں ہوتا ہے، انہوں نے بعض لکھا ہے جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو 2 آدمی کھڑے ہو کر رومال پکڑ کے صفوں کے درمیان سے گزرتے ہیں، چندہ وصول کرتے ہیں۔ بعض مساجد میں خطبے کے وقت ہوتا ہے، بعض میں جب امام صاحب سلام پھیر دیتے ہیں نماز میں تو دعا سے پہلے ہوتا ہے، تو درست ہے یا نہیں؟ خطبے کے دوران تو چندہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس بارے میں تو بالکل صحیح حدیث موجود ہے کہ امام جب ممبر پہ بیٹھ جائے تو فلا صلاۃ ولا کلام، کوئی بھی کلام نہیں ہے اس وقت، تو اس لیے خطبے کے دوران تو سب کے لیے واجب ہے کہ خطبہ سنیں۔ ٹھیک ہے۔ البتہ نماز کا جب امام سلام پھیر لے تو اس کے بعد چندہ کیا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ اور نوید احمد صاحب لاہور سے، وہ بھی اسی طرح کا کوئی سوال ہے، جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان میں دعا مانگنے کی اجازت ہے؟ جمعے کے دونوں جب امام خطبہ شروع کرتے ہیں نا تو اس وقت خاموش رہنا واجب ہے، ٹھیک ہے، جب تک دوسرا خطبہ ختم نہیں ہو جاتا خاموش ہی رہا جائے گا، اس لیے دونوں خطبوں کے دوران اگر دعا مانگی جائے تو دل میں دعا مانگی جائے، زبان نہ ہلائی جائے۔ یہ جو درمیان میں خاموشی ہوتی ہے امام صاحب کی 1 منٹ کی خاموشی، تو اس خاموشی میں یہی سنا گیا ہے کہ بہت فضیلت کا وقت ہوتا ہے، اس میں جو بھی دعا دل میں انسان مانگے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، کیا اس بات کی کوئی ہے حقیقت؟ بعض علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو بعض حضرات کا یہ قول ہے، بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ یہ 2 خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، اچھا، لیکن اس میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دل میں دعا ہو، لیکن جو زیادہ راجح قول ہے اس بارے میں وہ عصر کے بعد کا ہے، جہاں تک میری نالج ہے
لیکن اس میں دوسرے علماء سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. جو راجح قول میرے معلومات کے مطابق ہے کہ وہ عصر کے بعد کا جو وقت ہے کہتے ہیں اس میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے. واللہ اعلم. جزاکم اللہ. جدہ سے بنت عبد الرحمن صاحبہ کا سوال ہے، جب جماعت ہوتی ہے تو امام صاحب کی آواز ہمیں بھی پہنچتی ہے، کیا ہم پر قرات سننا واجب ہے یا ہم اپنے قرات اور نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں اس کو اگنور کر کے؟ یہ جماعت سے الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاں، اگر یہ نماز میں مشغول ہیں تو یہ اپنی قرات کریں گے. ظاہر ہے امام کی قرات، یہ اپنی نماز میں الگ سے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے خاتون ہے تو یہ شاید گھر کا پوچھ رہی ہیں. ہاں، گھر میں اگر یہ اپنی نماز پڑھ رہی ہیں تو اپنی تلاوت ان پر ضروری ہے. جی. قریب الماجد صاحب بہاولپور سے سوال کرتے ہیں کہ امام صاحب کو مسجد کی امامت کی تنخواہ لینا درست ہے؟ اب کام دیکھیں جی، اگر اسے تنخواہ نہ ملتی ہو تو کیا مسجد کے فنڈ سے تھوڑے بہت پیسے اپنی ضروریات کے لیے لے سکتا ہے؟ امام کی کم سے کم تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ اس پر صاحب ایک وہ میرا خیال ہے آپ ہی نے فرمایا تھا کہ اگر امام کو تنخواہ نہیں دیں گے تو کیا وہ ڈاکہ مارے کسی اور نے، میرا خیال ہے اس پہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے، اس پر تو اجماع ہے. جی. اس کے ابھی دلائل کیا ہیں یہ انہوں نے نہ پوچھیں، اگر پوچھیں گے تو پھر کبھی بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ کہاں سے جائز ہے، تو وہ ایک الگ موضوع ہے. باقی اس پر تو اجماع ہے پوری امت کا کہ امام یا تدریس پر یا اذان پر اس زمانے میں اجماع ہے کہ وہ جائز ہے اس کے لیے تنخواہ لینا. باقی یہ ہے کہ وہ خود سے لے سکتا ہے، اگر انتظامیہ نے اس کی تنخواہ یا اہل محلہ نے تنخواہ متعین ہے تو خود سے نہیں لے سکتا. وہ کوئی ضابطہ ہونا چاہیے ہر چیز کا، یا تو وہ یعنی کوئی انتظامیہ ہو، کمیٹی ہو، اس کو اعتماد میں لے کے تنخواہ متعین کی جائے. اور اگر کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کمیٹی نہیں ہے، تو اہل محلہ کے علم میں لے کر آئے یہ بات کہ بھئی میرا وظیفہ مقرر کرو اور اتنا وظیفہ میں اس سے لے رہا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اماموں کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، یہ بہت اچھا کیا اس پر بولنے کا آپ نے مجھے موقع دیا، کیونکہ یہ ایک ائمہ اور مؤذن حضرات کے ساتھ جو ظلم ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، میرا خیال ہے پوری دنیا میں ایسا ظلم نہیں ہوتا. اتنی کم تنخواہیں ہیں کہ چپڑاسی کی تنخواہ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو میں مساجد کی انتظامیہ، جتنی بھی انتظامیہ ہیں، JTR میڈیا کے توسط سے وہاں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ، اللہ کے عذاب سے ڈرو، امام کو معقول تنخواہیں دیا کریں. اس کو کم از کم اتنی تنخواہ تو دیں جتنی ایک میرا ایک، یعنی میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک اماؤنٹ اتنا فکس کر دیں، وہ تو ظاہر ہے امام کی قابلیت اور محلہ کون سا ہے، وہاں لوگ کس قسم کے، کس یعنی مالی اعتبار سے کتنے طاقت والے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، ان سب چیزوں کا ہوتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جس محلے میں امام صاحب رہتے ہیں، یعنی جس محلے میں مسجد ہے، تو اس محلے میں جو متوسط تنخواہ ہے نا، جس قسم کا طبقہ رہتا ہے، تو اس طبقے میں جو متوسط تنخواہ جس کی ہوگی کم از کم اتنی ہونی چاہیے. بالکل. یا جتنی ارننگ ان لوگوں کی ماہانہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر مسجد ایک ایسے ایریے میں ہے کہ وہاں لوگوں کی ماہانہ ارننگ کسی کی 1 لاکھ ہے، کسی کی 2 لاکھ ہے، کسی کی 3 لاکھ ہے. تو آپ ایک ریشو نکالیں کہ درمیانی درجے کی تنخواہ یہاں پر 1 سے 1.5 لاکھ ہوتی ہے، تو امام کو بھی تمیز سے رہنے دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی وہی کچھ کھانے دیں، وہی جو ہے نا زندگی، اس کا بھی لائف اسٹائل وہی ہو جتنا اس کے اڑوس پڑوس کا لائف اسٹائل ہے. اور اگر علاقہ غریب ہے تو وہاں کے جو متوسط درجے کا جو لوگوں کا معیار زندگی ہے، تو اتنی تنخواہ امام کو دی جائے کہ امام کا معیار زندگی بھی کم از کم اس علاقے کے ایک نارمل، جو ایک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت لاکھوں پتی بنا دیں اس کو، نہ اس کو بہت غریب بنائے، نہ آپ کروڑ پتی بنائے، درمیانے درجے کی تنخواہ دیں. مثال کے طور پر جس ایریے میں مسجد ہے وہاں لوگوں کی کسی کی انکم 10,000 ہے، کسی کی 20,000 ہے، یا کسی کی 50,000 ہے، ایک لو طبقہ یعنی وہاں پر رہتا ہے، تو آپ 25,000 تو رکھ دیں اس کی، تاکہ وہ غریبوں کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ٹھیک ہے نا، یعنی مالداروں کو دیکھ کے احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اور غریبوں کو دیکھ کے تکبر میں مبتلا نہ ہو کہ بھئی میں اتنا کھاتا، درمیانی درجے کی. باقی اگر انتظامیہ کا دل بڑا ہے، اس کے دل میں دین کی قدر ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم جیسا کھاتے ہیں امام بھی ویسے ہی کھائیں، تو تنخواہ بڑھائی بھی جا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اتنی تنخواہ ہونی چاہیے. امام بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں ائمہ کرام کے ساتھ، بہت کم تنخواہیں ہوتی ہیں، پھر ہر ایک میں توکل نہیں ہوتا اتنا زیادہ کہ جو شریعت کا مطالبہ ہے، تب اعلیٰ درجے کا توکل. پھر غربت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض ائمہ کرام بیچارے وہ اس غربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر ان کی نظریں لوگوں کی جیبوں پہ چلی جاتی ہیں، پھر وہ جو ہے نا ان کی طبیعت میں لالچ پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ تعلقات بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی معاشرتی خرابی پھر بعض ائمہ میں پیدا ہوتی ہے. اس خرابی کی بنیاد بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو اتنی معقول تنخواہ نہیں دے رہے، اور بعض کیا کرتے ہیں، دین کا کام چھوڑ کر وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں کو آپ دیکھیں، سعودی عرب میں اماموں کی ٹھاٹ باٹ دیکھیں ماشاءاللہ، UAE میں دیکھیں. وہ الگ بات ہے کہ وہاں کچھ نقصانات بھی ہیں، ان کا گلا بالکل گھونٹا ہوا ہے، بالکل وہ بیچارے بات نہیں کر سکتے کھل کے. ہمارے ہاں آزادی ہے.
تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ امام کی تنخواہ اچھی دیں اور پھر ٹھیک ہے اس کو کچھ اصول اور ضابطوں کا پابند بھی کریں آپ. ابھی جو تنخواہیں امام کو دی جا رہی ہیں نا, ایک امام صاحب نے مجھے کہا, میں نے کہا کہ آپ کے کپڑے بہت عجیب سے ہوتے ہیں اور آپ کے مقتدیوں کو اشکال ہے آپ پر کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امام کے لباس ذرا اچھا ہو, یہ کیا عجیب سے جو ہے نا وہ دھوتی بنیان میں گویا کہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے کہنے لگے کہ انتظامیہ سے کہو کہ اس تنخواہ میں اتنا میں پہن رہا ہوں نا یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا, اس میں مجھ سے اس سے زیادہ کی توقع نہ رکھیں. تو آپ امام کو تنخواہ اچھی دیں, پھر کچھ اصول اور ضابطے بھی بنائیں. پھر آپ جو ہے نا علماء سے مشورہ کر کے, بھائی آپ کی تقریر میں پھر قواریت نہیں آنی چاہیے, آپ کو اس قسم کی تقریروں کی اجازت ہے, اس سے مثبت پہلو یعنی تاکہ سامنے رہے, آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے, آپ کے ٹائم کی پابندی ضروری ہے. تو یہ سب چیزیں پھر اگر وہ نہیں کریں پابندی تو پھر اس پر گرفت بھی کی جا سکتی ہے. تو ابھی جو حال چل رہا ہے وہ بہت ہی خراب حال ہے, اور اس سے مساجد کی انتظامیہ پر لازم ہے کہ اس سے وہ اپنے آپ کو نکالیں. امام کو رہائش گاہ بھی اچھی دیا کریں. وہ بیچارہ گھر میں کچھ بنوانا چاہتا ہے تو انتظامیوں کے اتنے لمبے چوڑے لفڑے ہوتے ہیں اس میں, اور وہ اس کو منظور کروانا پڑتا ہے بہت کچھ. یعنی میں کہتا ہوں جیسی مسجد کی انتظامیہ کے اپنے گھر ہیں, کم از کم ویسا گھر امام کو دے دیں آپ. ایسا ہی ہے, کم از کم اتنا ہو کہ بھائی جیسا ہمارا ایک لائف اسٹائل ہے تو انتظامیہ میں جو متوسط درجے کے آدمی کا جو لائف اسٹائل ہے نا ویسا کم از کم ضرور دے دیں. بہت شکریہ صاحب. یہ چونکہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے, ہمیں لوگ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لوگوں کی. اچھا معذرت تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پھر امام کی سلیکشن بھی پھر آپ ذرا سر اٹھا کے کریں نا جی. پھر آپ کو حق ہوگا کہ آپ اس کو اچھی تنخواہ دے رہے ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے بھائی امام میں یہ چیزیں, اس کی قرات اچھی ہو یا اس کے پاس علم ہو. ابھی تنخواہیں جس حساب سے دے رہے ہیں تو پھر بہت سے کوالیفائڈ امام مساجد میں جاتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری حیثیت سے یعنی ہمارے حساب سے ہم کو نہیں مل رہا وظیفہ جی. اور بہت سے بیچارے مجبوری میں جاتے ہیں گھریلو مسائل کی وجہ سے, لیکن وہ جا کے ٹھٹر جاتے ہیں, پھر ان کی علمی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کے گھر کے خرچے نہیں پورے ہو رہے ہوتے. تو وہ پھر بیچارے وہ کبھی غفار بھائی کو خوش کر رہے ہیں, کبھی ستار بھائی کو خوش کر رہے ہیں, کبھی اس کے حق میں دعا کرا رہے ہیں, کبھی وہ فلاں سیٹھ صاحب کے حق میں دعا کروا رہے ہیں کہ شاید وہ کچھ. تو یہ خرابی بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. بہت شکریہ صاحب. میں جو عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ معاشرتی ایشوز پہ بھی کوئی بات کریں. تو جس طرح پہلے وہ حلالے والا مسئلہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بیان کرا, ابھی یہ مسئلہ اتنی وضاحت کے ساتھ, تو ظاہر ہے یہ بھی ایک معاشرتی کچھ مسائل ہیں جن کا یہاں پہ ماشاءاللہ کتنی تفصیل سے مفتی طارق مسعود صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہم کوشش رکھیں گے کہ اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کو مزید ہم صاحب سے کبھی یہ نہیں ہم نے کہا کہ آپ تھوڑا مختصر اس کو کریں, کچھ بھی جتنا وہ وقت لیتے ہیں بالکل لیں, کیونکہ ہمارے ایشوز ہیں اور ہمیں اس کو اسی پروگرام کے توسط سے ڈسکس کرنا ہے اور آپ تک پہنچانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. بہت شکریہ مصعب. اور مفتی احمد خان صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے مشتاق احمد صاحب کا مکہ مکرمہ سے, اگر اپنا حق ہوتے ہوئے جھگڑے سے بچنے کے لیے دوسرے کو وہ حق دے دیا جائے تو کیا قیامت کے دن اس کے بدلے کچھ ملنے کی امید رکھی جا سکتی؟ جی بالکل, یہ تو بڑی فضیلت والی بات ہے, اور ایک حدیث شریف میں اس پر بڑے ثواب کی بشارت دی گئی ہے. حدیث شریف کا مفہوم اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حق پر ہو اور پھر بھی جھگڑے کو چھوڑ دے تو اس کو جو ہے آخرت میں جنت کے بیچ میں مکان ملے گا. تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے اور اس پر بلا شبہ عمل کرنا چاہیے. بہت شکریہ جی. محمد عمران صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, اگر کسی نے بیوی سے کہا تم نے کسی سے دل سے غلط محبت کی تو مجھ سے تم فارغ ہو, تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا شوہر اپنی بات واپس لے سکتا ہے, یعنی وہ اس کو کوئی کسی وجہ سے اپنی بات واپس لے سکتا ہے؟ دیکھیے, جب بھی طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کر دیا جائے, موقوف کر دیا جائے, تو اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. یہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں. تو جب ایک دفعہ انسان طلاق کو کسی شرط پر موقوف کر دے تو اب اس بات کو واپس نہیں لیا جا سکتا. صرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے اس میں یہ ایک باطنی چیز ہے, قلبی چیز ہے. اب کسی شخص کے دل میں کسی کی محبت ہے یا نہیں, اب اس کا پتہ اس کے کہنے سے ہی چل سکتا ہے. اس لیے اس صورت میں طلاق اسی وقت واقع ہوگی کہ جب بیوی اپنے منہ سے یہ کہہ دے کہ مجھے فلاں کے ساتھ غلط محبت ہے. اگر اس نے یہ کہہ دیا پھر تو طلاق واقع ہوگی, اور اگر اس نے یہ نہ کہا زبان سے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. لیکن بہرحال اس بات کو واپس نہیں لیا جا سکتا. بہت شکریہ جی. اور شوکت احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں, روزے کی حالت میں میاں بیوی بوسو کنار وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بس اس میں اگر یہ امکان ہو کہ کہیں معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایسی صورت پیش آ سکتی ہے کہ جس سے روزہ فاسد ہو جائے تو پھر تو یہ جائز نہیں ہوگا, مکروہ ہوگا. اور اگر یہ اطمینان ہو کہ یہ نوبت نہیں آئے گی
تو پھر اس کی گنجائش ہوگی. عموماً اس بارے میں اصول یہ ہے کہ جو شخص جوان ہو تو اس کو اس سے روکا جاتا ہے کیونکہ یہ امکان زیادہ ہے کہ آگے روزہ کی فساد والی صورت پیش آ جائے, اور جو ذرا زیادہ عمر کا ہو جس کے بارے میں یہ احتمال کم ہے تو اس کے لیے گنجائش دی جاتی ہے. جزاکم اللہ جی. اننت ناگ صاحب کشمیر سے, یہ 3-4 نون ہیں ان کے نام میں, تو مشکل ہو رہی ہے لینے میں. وہ یہ پوچھتے ہیں کیا معذور شخص امامت کرا سکتا؟ معذور پتہ نہیں کس معنی میں اس میں معذور سے ان کی کیا مراد ہے؟ اگر کوئی شخص مثلاً جسمانی طور پر کسی معذوری میں مبتلا ہے, مثلاً اس کا کوئی ہاتھ ایک نہیں ہے یا ٹانگ نہیں ہے, تو اس صورت میں اگر وہ امامت کرواتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو شرعی معذور ہوتا ہے کہ جس کا وضو نہیں ٹھہرتا اور اس پر پھر معذور کے احکام لاگو ہوتے ہیں کہ پھر وہ نماز کے وقت میں ایک دفعہ وضو کرے تو پھر وہ پوری نماز کا وقت اسی وضو سے وہ پڑھ سکتا ہے, تو ایسا شخص جو ہے وہ غیر معذور لوگوں کی امامت نہیں کروا سکتا. جزاکم اللہ جی. قدرت اللہ صاحب سعودی عرب سے, ان کا یہ سوال ہے, جماعت ہو گئی ہے, اب ایک آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے, تو کیا میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر جماعت کی شکل میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر ایسی مسجد ہے کہ جس میں باقاعدہ امام اور نمازی مقرر ہیں تو اس میں تو ایسا نہ کریں, کیونکہ یہ پھر جماعت ثانیہ والی صورت ہوگی جس کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے. لیکن اگر ایسی مسجد نہیں ہے, کوئی راستے والی مسجد ہے جس میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں, کوئی باقاعدہ امام اور نمازی مقرر نہیں ہے, تو وہاں پر ایسا کیا جا سکتا ہے. یا مسجد سے باہر کوئی جگہ ہے تو پھر بالکل ان کے ساتھ جماعت کی جا سکتی ہے اور اس میں ان کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا. جزاکم اللہ جی. مفتی طارق مسعود صاحب, بہت سارے سوالات باقی ہیں اور ٹائم, مجھے ایک وہ پرانے والے سوال کو ذرا کمپلیٹ کرنے دیں, 1-2 باتیں اور کرنی امام کی تنخواہ سے متعلق, کیونکہ یہ کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا اس پر بات کروں. اچھا ہوا آپ نے موقع دے دیا, تو ایک اچھی جگہ سے بات جائے گی تو اس کی برکت زیادہ ہوگی. جی بالکل. لوگوں سے ایک بات کہنے کی ہے, دیکھیں امام کے پاس اگر پیسہ ہوگا نا, یہ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا, اللہ کا شکر ہے میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. عام ائمہ کی جب ہم حالت دیکھتے ہیں تو ان کی جو قسمہ پرسی کی حالت جو نظر آ رہی ہے, ایک بات خوب ذہن میں رکھیے کہ ائمہ کرام جو مساجد کے امام ہیں, اگر ان کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا, ان کا حلیہ اور ان کا رہن سہن کا انداز اچھا ہوگا, تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی قوم کے جو مالدار طبقہ ہے اس کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں, یہ فطرت ہے. تبھی آپ دیکھیں نا جتنے بھی انبیاء تھے ان کے پاس جو غربا اور مساکین آ کے بیٹھا کرتے تھے, یہ تو حقیقت ہے کہ غربا اور مساکین ہمیشہ دین کی طرف پہلے آتے ہیں, اور جنت میں بھی غربا مساکین پہلے داخل ہوں گے. تو غربت اور مسکنت کوئی عیب نہیں ہے, لیکن یہ اس کے لیے ہے جس کو من جانب اللہ مسکین بنا دیا گیا ہو. کوئی عالم بیچارے فقیر ہیں, غریب ہیں, فقیر سے میری مراد فقر و فاقے والی زندگی, وہ والے فقیر نہیں جس کو اصطلاح میں فقیر کہا جاتا ہے, تو ان کو تو صبر ہی کرنا چاہیے. مولوی صاحب کو اگر ان کی تنخواہ بھی کم ہے, اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, یہ سوچنا چاہیے میری زندگی نبی کی زندگی کے زیادہ قریب ہے. بالکل. لیکن یہ ان کے سوچنے کی چیز ہے, عوام کے سوچنے کی چیز نہیں ہے. عوام کے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے محلے کے امام پتلا ہے تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. ٹھیک ہے نا. وہ ایک مزاح کی بات ہے, ہمارے ایک دوست ہمارے ایک استاد سے مزاح میں کہا کرتے تھے کہ اگر کسی محلے کے امام باریک ہے, دبلا پتلا ہے, تو اس کا مطلب وہاں کی عوام کنجوس ہے, اور اگر محلے کے امام صحت مند ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہاں کی عوام جو ہے سخی ہے. یہ بہرحال ایک مزاح کی بات ہے, یہ کوئی اس کو سیریس نہ لیں. تو امام صاحب کو تو یہی سوچنا چاہیے کہ میں غربت میں گزارا کروں, دین کی خدمت میں لگا رہوں, لوگوں کی دولت پہ نظر نہ ہو ان کی, اور تنخواہوں پہ نظر نہ ہو. لیکن عوام کو کیا سوچنا چاہیے؟ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ جیسا ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں تو علماء کرام اور مساجد کے ائمہ یا مؤذن حضرات ان کی بھی لائف سٹائل اچھا ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ پھر دین کی طرف راغب ہوں گے. آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو پائلٹ بنانے کے لیے تیار ہیں, ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار ہیں, مولوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے کہ ایک دم مولوی سے ذہن میں آئے گا وہ چندہ لینے والا بیچارہ, کبھی غفار بھائی سے قرضہ مانگ رہا ہے, کبھی بچی کی شادی کے لیے ستار بھائی سے قرضہ مانگ, ایک دم دماغ میں یہ تصور آتا ہے. سعودی عرب میں یہ تصور نہیں آئے گا کسی کے ذہن میں, متحدہ عرب امارات میں کسی کے ذہن میں تصور نہیں آئے گا, یہاں آتا ہے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں. تو اگر آپ ائمہ کرام کی تنخواہیں اچھی رکھیں گے اور چاہیں گے کہ یہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہوں, مؤذن حضرات یا ائمہ کرام یا جو بھی علماء حضرات ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان کی جب مالی حالت اچھی ہوگی تو ایک وحشت لوگوں کے دلوں سے نکلے گی, لوگوں کے دل میں دین کی محبت پیدا ہوگی, قدر پیدا ہوگی. کیونکہ حضرت حکیم الامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اگر دولت آئے گی تو اس سے صرف مسلمان ترقی نہیں کرتے بلکہ اسلام بھی ترقی کرے گا. تو ایسے ہی دیندار طبقے کے پاس اگر پیسہ آئے گا تو صرف اس سے دیندار ترقی نہیں کرے گا, باقاعدہ دین کی ترقی ہوگی. علماء بے فکر اور آزاد ہو کر دین کا کام کر سکیں گے, اور ان کی حلیے, ان کے گیٹ اپ سے لوگ وحشت نہیں کھائیں گے.
تو اس میں دین کا بھی فائدہ ہے اور خود ان علماء کا بھی فائدہ ہے. تو یہ بھی ایک بات تھی جو بہت اہم ہے, اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. لوگ کیا کرتے ہیں, ائمہ کرام کو ہدیے لا کے دے رہے ہوتے ہیں, کوئی جوڑا دے دیا رمضان میں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو, یہ جوڑا بیچارہ کوئی خوشبو لا کے دے دی امام صاحب کو, وہ سمجھتے ہیں بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. تو ائمہ کرام کو یا مؤذن حضرات کو اگر ہدیہ بھی دینا ہو تو پیسوں کی صورت میں دیا کریں, تاکہ ان کی وہ تنخواہیں تو بیچاروں کی ہے نہیں, تو پیسے دینے سے ہدیے میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی گھر کی ضرورت پیسوں کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں. تو لوگ ان کو لا کے دے رہے ہوتے ہیں جوڑے میں. ایک امام صاحب کہنے لگے میرے گھر میں پورے کپڑے کا تھان لگ گیا ایک, تو لوگ لا کے, اور ایک مولوی صاحب نے تو کہا میرے پاس خوشبوؤں کے پورے بورے بھر گئے ہیں. تو بیچارہ خوشبو کا کیا کرے گا, ٹھیک ہے نا, خوشبو تو ایک آدھ اپنی پسند کی استعمال کر لے گا وہ. تو اگر ان کو ہدیہ بھی دینا ہو تو اس میں لفافے میں پیسے ڈال کے دیے جائیں, اور کوشش تو کی جائے کہ تنخواہیں اتنی اچھی ہوں کہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اللہ کرے کہ ہماری قوم کی سمجھ میں آئے, تاکہ ائمہ کرام جس قسم پرسی میں ہیں, اور ظاہر ہے اس سے مراد اہل حق حضرات ہی ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا امام ہی صحیح نہیں ہے مسجد کا, تو اس کو برطرف کریں. بالکل ایسا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم تنخواہ کیوں بڑھائیں, ہمارے تو امام 2 نمبر ہیں. تو بھئی اگر امام آپ کا واقعی 2 نمبر ہے, ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے, تو پھر تھوڑی تنخواہ بھی کیوں دے رہے ہیں آپ اس کو, پھر تو آپ اس کو نکالیں. لیکن امامت کے منصب کو بہرحال برقرار رکھا جائے. اور ایک بات یہ بھی جب بات چل پڑی ہے, مدارس کے محتمم حضرات پر بھی لازم ہے, ہم نے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ مدرسین کو بہت کم تنخواہیں دیتے ہیں. مدارس میں بعض دفعہ پیسہ ہوتا ہے تو اینٹوں پہ دیواروں پہ لگ رہا ہوتا ہے, وہ ایک مدرسہ بنا ہے تو دوسرا ایک اور شاخ کھول لیں گے. اپنے جو بیچارہ مدرس وہاں پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرتے. 8-10 سال پرانی بات ہے, ایک امام صاحب ایک مدرسے کے مدرس نے مجھے بتایا کہ میری تنخواہ 4,000 روپے ہے. 6 گھنٹے وہ بیچارے 6 سے 7 گھنٹے روزانہ وہ پڑھا رہے ہیں, اور تنخواہ 4,000. اور وہ گلگت کے تھے تو 2 بیویاں بھی وہاں رواج ہے 2-3 شادیوں کا. تو وہ ایک کمرہ دیا ہوا ہے ان کو, اس میں بیچاروں نے 2 بیویاں رکھی ہوئی ہیں, اور درمیان میں ایک پردہ گرایا ہوا ہے. 4,000 روپے ان کو دیے جا رہے ہیں, اور وہ بیچارے اتنے مخلص کہ وہ کہہ رہے ہیں یار اللہ کی خاطر میں قربانی دے رہا ہوں, تو میں دین کی خدمت کر رہا ہوں, تو اب ٹھیک ہے اسی میں گزارا کروں گا. میں نے کہا یہ 4,000 میں کیا کرتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا میں ناشتہ نہیں کرتے ہم لوگ, رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی ہم صبح قہوے میں وہ گرین ٹی میں ڈبو کے کھاتے ہیں, ناشتہ نہیں کرتے. اور اس مدرسے کا محتمم میں جانتا ہوں کروڑوں پتی آدمی ہوگا, وہ اتنا اپنے حساب تو ماشاءاللہ فٹ فاٹ چل رہا ہے ان کا. تو سارے محتمم ایسے نہیں ہوتے, مقصد یہ نہیں ہے, جو جے ٹی آر میڈیا کے توسط سے جو محتمم حضرات ہماری بات سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, تو ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو اور مدرسے کی ارننگ بھی ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اس بیچارے, تو میں نے ان سے مدرس سے کہا, میں نے کہا آپ یہ چھوڑ دیں مدرسہ. اس نے کہا یار میں مدرسہ چھوڑوں گا تو میں دین کے کام سے محروم ہو جاؤں گا. تو اب دیکھیں اس بیچارے کے اخلاص کا ناجائز فائدہ انہوں نے اٹھایا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ کچھ وقت کے بعد ان سے جب گزارا نہیں ہوا تو مدرسہ چھوڑ کے کہیں کالج میں پروفیسر لگ گئے. اب ماشاءاللہ اچھی تنخواہ بھی ہے ان کی, لیکن ظاہر ہے ایک جو وہ بھی دین کا کام ہے, کالج میں پروفیسر لگنا بھی اچھی بات ہے, لیکن ظاہر ہے مدارس کا جو ایک ہمارا صدیوں سے سیٹ اپ چلا آ رہا ہے اس میں ذی استعداد علماء اگر اس طرح سے نکل کے جائیں گے تو وہ بھی وہ نقصان کی تلافی کون کرے گا. تو اس کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ صرف یہ انتظامیہ کا کام نہیں ہے, مدارس کے محتمم حضرات کا بھی کام ہے کہ وہ اگر آپ کے مدرسے کی ارننگ ہے اچھی تو آپ اساتذہ کی تنخواہیں اچھی رکھیں. اتنی کم از کم ایک چپڑاسی کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے نا اس سے تھوڑی زیادہ رکھ دیں اس کی تنخواہ. بہت شکریہ صاحب. اور یہی وجہ ہے کہ پھر آج کل جو جگہ جگہ عملیات شروع ہو چکی ہیں, ہر بندہ تعویذ گنڈے کا کام کرتا ہے. مجھے ایک صاحب آج بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک بھائی صاحب کا مدرسہ ہے, تو وہاں پر حالت یہ ہے کہ مؤذن بھی عامل ہے, مدرس بھی عامل ہے, امام صاحب بھی عامل ہیں, خادم بھی عامل ہے. یہ لوگوں عاملوں کے خلاف میرا ایک شارٹ کلپ ابھی آیا ہے, وہ ضرور سن لیے. اور یہ عامل بند کیوں رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب بیچاروں کو ملتے ہیں کہ کچھ کھانے کو نہیں مل رہا تو اور 8 سال انہوں نے علم دین میں گزار دیے. اب وہ زندگی کا جو بہترین حصہ جو سیکھنے کی عمر تھی وہ عالم بننے میں گزار دی. عالم بننے کے بعد سورس آف انکم کچھ ہے نہیں, تو اب وہ نہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے, نہ وہ انجینئر بن سکتا ہے, نہ وہ اچھا تاجر بن سکتا ہے. تو وہ اب کیا کرتے ہیں کہ اپنی روحانیت کو کیش کراتے ہیں تعویذ گنڈوں کے ذریعے کہ یار ہم مولوی تو ہیں ہی پہلے سے, تو ہم جھاڑ پھونک کیوں نہ شروع کر دیں. پھر وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں. تو یہ وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو بیچارے علمی لحاظ سے یا تو فارغ ہوتے ہیں یا ان میں توکل کی کمی ہوتی ہے, تو اللہ پہ توکل نہیں کر سکتے. تو اگر ان کے وظائف معقول ہوں گے تو یہ اس مصیبت سے بھی انشاءاللہ جان بالکل ایسے ہی ہم خود ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال بہرحال اس سہار سے بھی نکلتے ہیں. سعودی عرب سے ریاض احمد خان صاحب, کریپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی جیسے بٹ کوائن وغیرہ کی شرعی حیثیت بیان فرما دیں. کیا ان کی تجارت جائز ہے؟ کیا ان میں پیسے لگا سکتے ہیں؟ لوگ اس میں شامل ہو کر حرام کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟
ہم سب آپ کے جواب کے منتظر ہیں کہ اس میں شامل ہوں یا نہیں. پتنی کیا ہوگا؟ یہ تو بہت دفعہ پوچھا جا چکا ہے اور ہر دفعہ میرا خیال ہے یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ ابھی یہ مسئلہ زیر تحقیق ہے. مفتی احمد صاحب بتائیں گے کہ یہاں جو ابھی تک 2-4 دن پہلے تک تو میں نے بھی دارالفتہ سے پتہ کیا تھا کہ وہ زیر تحقیق ہی ہے. اب کوئی نئی بات سامنے آئی ہو تو اب زیر تحقیق ہی ہے. ظاہر ہے اس میں جب تک کوئی بات سامنے نہیں آئے گی تو کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. جزاکم اللہ. کاشا گل صاحبہ کا سوال ہے, راستے سے ملے بچے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کے نادرہ کارڈ میں اسے پانے والا شخص جو ہے وہ اپنا نام بطور والد درج کرا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو موجودہ سسٹم میں اس کی پہچان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیے, راستے سے کوئی بچہ ملا اور اس کا کوئی والدین کا پتہ نہیں چل رہا تو اس بچے کی کفالت تو باعث ثواب ہے. ظاہر ہے وہ ضائع ہو جائے گا. ایک انسانی جان کی حفاظت کرنا, اس کی تربیت کرنا, یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. تو اس بچے کو پالا بھی جا سکتا ہے مگر ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتے. یہ تو بالکل منصوص ہے, قرآن مجید میں صاف منع کیا ہے. فرمایا اگر اس کے والد کا نام معلوم نہ ہو تو فاخوانکم فی الدین, تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. اس کو یعنی ایک دینی ہے, اپنا نام سرپرست کے خانے میں ڈالا جا سکتا ہے کہ میں سرپرست ہوں. اور اگر مجھے نہیں پتا نادرہ کا قانون کیا ہے, نادرہ میں والد کی یعنی ضروری ہو کہ ولدیت لکھنا اور اس کے بغیر وہ اس کا بے فارم بننا ممکن نہ ہو یا اس کا آئی ڈی کارڈ بننا ممکن نہ ہو, تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے کہ فرضی نام عبداللہ کر کے ڈال دیا جائے. یہ پھر علماء بھی, کیونکہ مسئلہ حساس ہے, میں اپنی رائے پر اس پر اتفاق نہیں کروں گا, تو یہ پھر دوسرے علماء سے بھی رائے لے لی جائے کہ پھر فرضی نام ڈالنے کی گنجائش ہے. اپنا بہرحال پھر بھی ڈالنا جائز نہیں کیونکہ اس سے دھوکہ ہوگا. فرضی نام سے تو دھوکہ نہیں ہوگا لیکن اپنے نام سے بہرحال دھوکہ ہوگا, تو اس لیے اپنا نام ڈالنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. بہت شکریہ مصعب. اور ہمارے پاس ابھی 15 سوال باقی ہیں اور ہم نے لینے ہیں اسی نشست میں آج سارے سوالات بہرحال. اور اعجاز احمد صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا گلو پیڈ کے ذریعے سے چوہے پکڑ سکتے ہیں وہ سب, جبکہ اس طریقے میں کافی ایذا ہوتی ہے ان کو؟ ہاں, وہ چوہا جو ہے اس سے چپک جاتا ہے اور کافی دیر بیچارہ چپکا رہتا ہے تو کافی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اگر چوہے کو نہیں چپکائیں گے تو ہمیں جو چوہوں سے تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ ہے. یعنی اگر آپ چوہے کو چھوڑ دیں اور اس چکر میں کہ اس کو کہیں تکلیف نہ ہو تو پھر آپ کو جو تکلیف ہوگی نا وہ زیادہ ہے. اگر آپ اس تکلیف پہ صبر کر سکتے ہیں تو پھر چوہے کو تکلیف نہ دیں آپ. بہت شکریہ. میرا خیال ہے ان کے پوچھنے کا مقصد ہے کہ مارنے کے اور بھی تو طریقے ہیں. دیکھیں جتنے بھی طریقے ہیں سب میں تکلیف ہے. اس گلو سے چپکنے پر چوہے کو جو تکلیف ہوتی ہے, ہاں اگر اس کو چپکا رہنے دیا جائے اور وہ بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے مرے پھر تو یہ عذاب ہے, جو بہت سخت گناہ کی بات ہے. لیکن اگر وہ رات کے وقت چپکا اور صبح آپ نے اس کو مار دیا, چوہے کو سر کچل دیا اس کا یا اور کسی طریقے سے مار دیا, تو اتنی جو تکلیف اس کو رات بھر ہوئی ہے یہ تو چوہا ہونے کے ناطے اس کا حق بنتا ہے کہ چوہا ہونے کی اتنی سزا تو اس کو ملے کہ وہ, ہاں اس کو چھوڑ دینا کہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہے تڑپ تڑپ کے مرے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مصعب. اور چوہے کا حق بتایا آپ نے, مطلب چوہے کے حقوق پہ بھی بات ہے. بہت شکریہ. شارجہ سے شاہد صاحب پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ نان مسلمز کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ سلام کرنے کا کیا حکم ہے مصعب؟ یہ بھی مسئلہ بارہا بتایا جا چکا ہے کہ نان مسلم کو اگر سلام کیا جائے تو السلام علی من اتبع الہدی, یا صرف السلام کے لفظ پر اکتفا کیا جائے. مفتی احمد خان صاحب, گوہر علی صاحب کا عرب امارات سے سوال ہے, حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن فرائض کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی, کیا اس میں سنن غیر مؤکدہ اور غیر مؤکدہ بھی شامل ہوں گے؟ جی بالکل شامل ہوں گے. اصل میں اصولی طور پر جو تقسیم ہے عبادات کی وہ فرائض واجبات کو آپ ایک قسم میں داخل سمجھیں اور باقی کو نفل سمجھیں, کیونکہ نفل کا مطلب ہوتا ہے زیادتی, لغتاً اس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی, اور یہ چونکہ فرائض پر زیادہ ہوتے ہیں, زیادتی ہوتی ہے, تو اس لیے ان کو نفل کہا جاتا ہے. تو سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ جو ہیں یہ بھی نفل کی اقسام میں سے ہیں. اب سنن مؤکدہ ایسے نوافل ہیں کہ جن کی زیادہ تاکید آئی ہے اور ان کو چھوڑنا درست نہیں ہے, لیکن بہرحال بنیادی جو تقسیم ہے تو اس میں وہ نوافل کی ہی کیٹیگری میں داخل ہیں. تو اس لیے بالکل یہ فرائض کی تکمیل کا ذریعہ بنیں گے, اور انشاءاللہ اگر فرائض میں جو کمی ہوگی تو جس طرح باقی نوافل سے وہ پوری کی جائے گی تو یہ سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے ذریعے بھی پوری کی جائے گی. بہت شکریہ مصعب. یہ بنت جمال صاحب کا سوال ہے کراچی سے, مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا اس میں وہ ہے شک ہے, بہرحال ان کا سوال ہے نماز میں سجدے کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے پر نشان پڑ جاتا ہے, کیا اسے صحیح کرنے کے لیے کریم لگائی جا سکتی؟ جی بالکل لگائی جا سکتی ہے, لگانی چاہیے, پتہ نہیں اس میں کیا ان کو شبہ پیش آیا. جی بالکل اس میں کوئی حرج. جرمنی سے روحان علی صاحب کا سوال ہے نماز میں سجدے کے اندر تسبیحات کے بعد دعا مانگنا درست ہے, اگر ہاں تو سنت طریقہ کیا ہوگا اس کا؟ جی بالکل, سجدے کے بعد تسبیحات کے بعد دعا مانگنا بالکل درست ہے, بلکہ حدیث میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے کہ سجدے میں دعا کی جائے. جی
ایک حدیث میں اس وقت بیان کرتا ہوں جو کہ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ سب سے زیادہ قریب بندہ اپنے رب کے اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرے، تو اس حالت میں دعا زیادہ سے زیادہ کرو۔ تو بالکل دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ ایک تو وہ دعا عربی زبان میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس دعا میں ایسی کوئی چیز نہ مانگی جائے کہ جو عادتاً انسانوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اور اس میں سب سے بہتر یہ ہے کہ جو دعائیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں سجدے کے دوران تو وہی پڑھی جائیں، یا پھر قرآن و حدیث کی دیگر جو دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی اپنی طرف سے دعا پڑھی جائے تو پھر ان دو شرائط کا لحاظ رکھنا اس میں ضروری ہوگا۔ اس حوالے سے ایک کتاب ہے حصن حسین، امام محمد بن محمد الجزری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے دعاؤں کی، حصن حسین اس کا نام ہے، اور اس میں سجدے میں اور رکوع میں جو دعائیں منقول ہیں وہ دی گئی ہیں۔ اس کتاب کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں وہ دعائیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ باقی اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ انسان جو سجدے کی حالت ہے اسی میں رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ سجدے میں اپنے ہاتھ اوپر کر دے، تو جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے تو اسی حالت میں یہ دعا پڑھی جائے گی۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور شیر خان صاحب کا سوال ہے، زید جو کہ نابالغ ہے، اسے اس کی خالہ نے تحفے کے اندر بکرا دیا ہے، کیا زید کی ماں اس بکرے سے قربانی کر سکتی ہے؟ مفتی احمد خان صاحب جی دیکھیے، نابالغ کی جو ملکیت ہے اس میں ایسا تصرف نہیں کیا جا سکتا کہ والدہ اس کو خود اپنی قبضے میں لے لے، یعنی قبضے میں تو بے شک ہو سکتا ہے، لیکن مطلب اس کو استعمال کیا جائے اور اس کو اپنی قربانی کر دی جائے تو یہ شرعاً درست نہیں ہے، بلکہ اس بکرے کی حفاظت کی جائے اور وہ صرف اس بچے کے ہی کام میں یا اس کی کہیں ضرورت میں تو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے والد یا والدہ جو ہے اپنی قربانی میں اس بکرے کو ذبح کر دیں، یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ جی ابو ظبی سے عمران صاحب کا سوال ہے، میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا نا جی تو میں آپ کو 2 تولے سونا بنا کر دوں گا۔ الحمدللہ اب میری بیٹی ہو گئی ہے تو میرے لیے شرعی طور پہ کیا حکم ہے، لیکن اس سوال کے جواب سے پہلے ان کو سلوٹ بنتا ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ بیٹی کی پیدائش پہ بھی ان کو مسرت ہے، خوشی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس پر شرعی حکم آپ بیان فرمائیں۔ جی بالکل خوشی ہونی بھی چاہیے، انسان کے دل میں اگر بیٹی کی خواہش ہو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو بہت زیادہ ظاہر کرنا اور یہ ظاہر کرنا کہ جب بیٹا ہی ہو تو تب ہی انسان جو ہے گویا کہ وہ ایک کامیاب انسان ہے، ایک معاشرے میں ہماری یہ ایک بڑی غلط بات پائی جاتی ہے جس پر میں مختصراً یہ کہوں گا کہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی بیٹیاں ہیں اور بیٹا نہیں ہے وہ گویا ایک ناکام شخص ہے، وہ بیچارہ بڑا ہی کوئی پریشان حال انسان ہے، یہ بڑی غلط بات ہے، بڑی غلط سوچ ہے۔ تو دل کے اندر اگر ایک انسان کی خواہش ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زبان سے اس کا کوئی ایسا اظہار کرنا کہ جس میں بیٹیوں کی ایک ناقدری والی بات پائی جائے تو یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ اور بہرحال چونکہ انہوں نے وعدے میں یہ کہا تھا کہ اگر بیٹا ہوا، تو جب بیٹا نہیں ہوا تو ان پر کوئی یہ وعدہ کوئی ایسا پورا کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ دبئی سے فرحان علی بختی صاحب کا سوال ہے، میرا اور میرے دوست کا گاڑیوں میں مشترکہ کاروبار ہے، مگر میں خود گاڑی چلاتا ہوں، اس طرح میں اپنی تنخواہ لے سکتا ہوں؟ یعنی کل بھی یہ سوال آیا، یعنی مشترک کاروبار میں تنخواہ کا کانسیپٹ۔ ہاں جی، اگر دیکھیں ایک مشترک کاروبار میں کسی ایک شریک کو اجیر رکھنا، یعنی کہ اس کو ملازمت کے طور پر رکھنا، اس کو ملازم رکھنا، یہ شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ یہ 2 بالکل علیحدہ معاملے ہوں گے جن میں سے ایک معاملہ دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہوگا، یعنی شرکت کا معاملہ وہ بالکل علیحدہ کیا جائے، اس میں کوئی ایسی ملازمت کی شرط نہ رکھی جائے، اور یہ ملازمت کا جو معاملہ ہے یہ بالکل علیحدہ رکھا جائے اور اس میں ان کے لیے جو بھی تنخواہ وغیرہ ہے وہ مقرر کر دی جائے، اور بالفرض اگر ان کو اس ملازمت سے برطرف کیا جاتا ہے، باقی شرکاء یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ شرکت اپنی جو ترتیب ہے اس پر قائم رہے گی، گویا ان دونوں معاملوں کا آپس میں کوئی ایسا تعلق اور ربط نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مصعب۔ لیکن کل مفتی محمد حسین صاحب نے فرمایا کہ اس میں تنخواہ دونوں شریک ان میں سے اگر ایک کام بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے تنخواہ لینا درست نہیں ہے، لیکن وہ اس کے منافع کی جو ریشو ہے وہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ دیکھیے یہ 2 باتیں بالکل علیحدہ ہیں۔ جی، ایک صورت یہ ہے کہ جو شرکت کے منافع ہیں تو ان میں یہ کہا جائے کہ جی ایک شریک کہے کہ جی مجھے تو ایک فکس تنخواہ دی جائے گی جی، اور باقی جو نفع ہوگا مثلا وہ دوسرا شریک لے گا، یا باقی جو ہے پھر وہ دوسرے شریک کو تقسیم کیا جائے گا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ شرکت میں جو ہر شریک کی ذمہ داری ہے وہ تو دونوں کی اپنی ہے ہی، لیکن شرکت کا کوئی ایسا علیحدہ سے کام ہے، مثلا یہ فرض کیا جائے کہ کاروبار میں شرکت ہے 2 یا 2 سے زیادہ افراد کی،
اور اس شرکت کے جو کاروبار ہے اس میں کہیں گاڑی چلانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، ڈرائیور کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. اب کسی ایک شریک کو بطور ڈرائیور بھی مقرر کر لیا جائے اور اس کے لیے ایک ڈرائیور کی تنخواہ مقرر کر لی جائے تو یہ شرعاً جائز ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو بھی اس شرکت کے منافع ہوں گے اس میں سے اتنی متعینہ رقم تو مجھے بطور تنخواہ کی ملے گی، کیونکہ میں یہ مجموعی طور پر شرکت کے لیے کام کر رہا ہوں، میں ایک ورکنگ پارٹنر ہوں. یہ صورت صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انفرادی کسی کام کے لیے علیحدہ سے اس کو اجیر رکھا جائے تو یہ صورت ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ مصعب. اور محمد اعظم صاحب وہاڑی سے پوچھتے ہیں انشورنس ناجائز اور تکافل جائز ہے، اس میں اصل فرق کیا ہے؟ براہ کرم تفصیل. دیکھیے ہمارے ہاں سے ابھی تک تکافل کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا گیا، بلکہ اس بارے میں توقف کیا جاتا ہے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے. بہت سے اکابر علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے. بہرحال جو حضرات اس کے جواز کے قائل ہیں ان کے نزدیک بنیادی فرق انشورنس اور تکافل میں یہ ہے کہ انشورنس ایک عقد معاوضہ ہوتا ہے جس میں باقاعدہ دونوں پارٹیاں اپنے ذمے کسی عوض کو لازم قرار دیتی ہیں. جو شخص پالیسی خریدتا ہے تو وہ اپنے ذمے پر پریمیم کی ادائیگی کو لازم کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں انشورنس کمپنی وہ جو شرائط ہیں ان کے مطابق اگر نقصان ہو تو اس نقصان کی تلافی کی وہ ذمہ دار سمجھی جاتی ہے. تو یہ گویا ایک عقد معاوضہ ہے کہ دونوں طرف سے عوض دیا جا رہا ہے، اور اس میں سود اور قمار دونوں کا پہلو پایا جاتا ہے. اس وجہ سے انشورنس کی جو مروجہ صورتیں ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں تکافل جو ہے اس کے مختلف ماڈل ہیں، لیکن پاکستان میں جو عموماً ماڈل رائج ہے وہ وقف والا ماڈل ہے کہ جس میں انسان ایک رقم جو ہے وہ وقف کرتا ہے، اور یہ وقف ایک عقد تبرع ہے، یہ عقد معاوضہ نہیں ہے. انسان جب بھی کوئی چیز وقف کرتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو آگے سے کوئی عوض مل رہا ہے، بلکہ یہ یک طرفہ ایک طرح سے معاملہ ہوتا ہے. تو اس کی بنیادی جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ انشورنس ایک عقد معاوضہ ہے، اور عقد معاوضہ کی جو شرائط ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اور وہ سود اور قمار کا پہلو پایا جاتا ہے، اس لیے وہ ناجائز ہے. اور تکافل جو ہے یہ ایک عقد تبرع ہے، یہ ایک یک طرفہ معاملہ ہے دونوں طرف سے، اور کوئی ایسی اس کا آپس میں ربط نہیں ہے. جو حضرات جواز کا کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے، تو اس لیے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. جزاکم اللہ. جی مفتی طارق مسعود صاحب 2020 کھیلنا ہے، ابھی جو سوال باقی ہیں کوئکلی بس. سعودی عرب سے اسلم نذیر صاحب کا سوال ہے، نسوار منہ میں رکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. پیرزادہ مجید صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی شخص کے پاؤں پر زخم ہو تو کیا وہ صرف ایک پاؤں دھو کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ دوسرے پاؤں پہ مسح کرنا پڑے گا اس کو جو زخم والا پاؤں ہے. عبدالواحد صاحب علی گڑھ سے پوچھتے ہیں ایک صاحب ارکن نساء کے مریض ہیں، اگر وہ وضو میں پیر پر پانی ڈالتے ہیں تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے، اور خفین پہننے میں پیر کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی میں تکلیف بڑھ جاتی ہے، کہ ایسی صورت میں وہ باقی اعضاء وضو دھو کر پیروں کا مسح کر سکتے ہیں یا تیمم کر کے نماز پڑھیں گے؟ نہیں تیمم نہیں، پھر وہ پاؤں کا مسح کریں گے. ٹھیک ہے، مسح کر کے نماز پڑھیں گے. باقی ارقن نساء لفظ نہیں ہے، ارقن نساء ہے. نساء تو عورت کو کہتے ہیں، نساء ایک نس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب. اور معذرت چاہتا ہوں بھائی نساء جو سن رہی ہیں نساء تو معذرت قبول فرمائیں. علی حیدر صاحب چیچا وطنی سے پوچھ رہے ہیں ایک شخص لا علمی کی وجہ سے ساری عمر بغیر تجوید کے نماز اور قرآن پڑھتا رہا، بعد میں علم ہوا کہ تجوید واجب ہے، تو گزشتہ نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اگر گزارے لائق بھی تجوید تھی، ایک تو قرآن اس کو پڑھنا آتا تھا لیکن وہ جان کر غلط پڑھتا رہا ہے، تو اگر ویسے تو جائز نہیں ہے یہ تجوید کے بغیر پڑھنا، لیکن اگر اتنا بھی تجوید تھی کہ کچھ نہ کچھ حروف میں فرق ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے اتنا بہرحال فرق کر لیتے ہیں لوگ کہ موٹے موٹا جو ہے نا ایک فرق ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی گنجائش ہے، کیونکہ بہت ساری نمازیں لوٹانے میں حرج ہے. تو گنجائش ہے کہ آئندہ کے لیے توبہ کرے گناہ سے بھی، اور آئندہ تجوید کو صحیح کرے، پچھلی نمازیں جو ہو گئی ہیں وہ نہ لوٹائے. اور اگر اتنا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین میں کیا پڑھ رہا ہے، الحمدو کے جو الفاظ ہیں وہ بھی سننے والے کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، تو پھر تو ظاہر ہے اس نے قرات کی نہیں ہے، پھر وہ نمازوں کا لوٹانا اس پر واجب ہے. لیکن اگر اس کو تجوید آتی نہیں تھی اور وہ سیکھنے کی کوشش میں بھی رہا، تو پھر وہ جتنی اس کو آتی ہے اس حساب سے جتنا اس نے پڑھ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کر لیں گے. آئندہ کے لیے بہرحال اس کو صحیح کرے. بہت شکریہ. تیمور خان صاحب ابوظہبی سے پوچھتے ہیں نماز میں سجدے کی آیت آ جائے تو سجدہ فرض ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر ہو جاتا ہے تو نماز میں کرنا ہوگا یا بعد میں؟ مفتی اسی وقت نماز میں کرنا پڑے گا. جی کچھ مسائل تو آپ ہی نمٹا دیا کریں. جی اسی وقت کرنا پڑے گا نا. بہت شکریہ مصعب، تصدیق کے لیے بہت شکریہ. محمد وسیم صاحب میڈیا سے پوچھتے ہیں ظہر اور مغرب کی فرض نماز کے بعد جو 2 سنت اور 2 نفل نماز ہوتی ہے، کیا اسے ایک ساتھ ملا کر 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پڑھ سکتے ہیں تو اس کی نیت کیسے کریں؟ نہیں، یہ خلاف سنت ہے. 2 سنتوں کو 2 نوافل سے بالکل الگ پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب. محمد طاہر نذیر صاحب لاہور سے، ایک ان کا سوال ہے حافظ طاہر نذیر صاحب کا، اور وہ میری ڈینس گروپ آف ایجوکیشن لاہور سے، ان کے سوال پہلے بھی ہم سے انہوں نے پوچھا تھا. تو وہ یہ پوچھتے ہیں مصعب کہ ہماری اکیڈمی کے اندر نمازوں کے لیے طلبہ کو وقت دیا جاتا ہے،
تمام طلبہ کو ایک وسیع ایجوکیشن سسٹم ہے، لیکن طلبہ کا مطالبہ یہ ہے کہ جب بھی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اذان کے لیے طلبہ کو جواب کا وقت دیں، مطلب لیکچر روک کر وہ طلبہ کو وقت دیں کہ وہ اذان کا جواب دے سکیں۔ تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہماری جو مینجمنٹ ہے انہوں نے ایسا ٹائم ترتیب دیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اس میں طلبہ کو اذان کے جواب کے لیے روک کے وقت دیں۔ تو کیا ہمارے اوپر شرعی لازم ہوگا کہ ہم طلبہ کو وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ وقت دیں جواب کے لیے، اذان کے جواب کے لیے؟ نہیں، یہ شرعاً لازم نہیں ہے کہ اذان کے دوران وہ طلبہ کو وقت دیں، لیکن یہ کہ یہ ہے بہت معیوب حرکت جی کہ اذان ہو رہی ہو اور اپنے لیکچر کو باقی رکھا جائے۔ اذان کا تقاضا یہی ہے ادب کا کہ اس وقت خاموشی اختیار کی جائے، اللہ کی پکار کا جواب دیا جائے، جی لیکن شرعاً واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کئی اذانیں ہو رہی ہیں تو صرف ایک اذان پر خاموشی کافی ہے، یعنی اپنے جو قریبی مسجد کی اذان ہے وہ کافی ہے۔ دوسرا، مسجد کے مؤذنین حضرات کو بھی چاہیے کہ جو بہت زیادہ لمبی لمبی اذانیں دی جا رہی ہیں آج کل، بہت زیادہ کھینچا جاتا ہے، یہ بھی ایک خلاف سنت ہے۔ اذان میں بھی تجوید کے قواعد کا خیال کرنا چاہیے۔ لفظ اللہ کو بہت زیادہ کھینچنا، وہ بعض مؤذن شو مارنے میں بہت لمبی لمبی کھینچتے ہیں اذانیں، اس کا احترام بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جی اب وہ اتنی لمبی اذان ہوتی ہے کہ وہ اس وقت کتنی دیر تک ہونا، تو یہی چاہیے کہ خاموشی سے سنا جائے، لیکن عوام کی بھی تو رعایت کرنی چاہیے۔ جی، تو اس لیے جو ہے وہ بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے، مگر لازم نہیں۔ لیکن مصعب انہوں نے یہ طلبہ کو سنوانا ہے آپ کے کلپ، تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ طلبہ کے لیے آپ کوئی بات بتائیں، ان کے لیے کیا؟ لیکن میں نے طلبہ کو جو چیز سنوانی ہے نا، تو اساتذہ کو بھی تو کچھ سنانا چاہیے نا بھائی۔ طلبہ کے مطالبے پر اگر یہ عمل کر لیں تو اگر اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہی ہے اللہ کی پکار پر جواب دینا، تو ان کو چاہیے کہ طلبہ کا مطالبہ مان لیں۔ لیکن اگر یہ طلبہ کا مطالبہ استاذ نہیں مانتے تو طلبہ ان کو فورس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اور ان پر واجب نہیں ہے طلبہ کے مطالبے کو ماننا، لیکن فورس نہیں کر سکتے، طلبہ ان پر مان لیں تو اچھی بات۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ لیکن یہ اذان جو ہے جب آپ کہیں ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی ادارے میں ہیں کہیں بھی، تو آپ کے لیے تو جس جگہ آپ موجود ہیں جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، آپ کے لیے تو وہی اذان ہوگی نا، آپ کی طرف جو متوجہ ہے، جس کا جواب آپ کے ذمہ ہے۔ تو جب ظاہر ہے یہ ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب یہ جماعت اپنی کروائیں تو اس سے پہلے 2-3 منٹ پہلے اذان دے لیں اور طلبہ کے اگر قریب میں مسجد ہے تو پھر تو مسجد پر جا کے جماعت پڑھنا لازم ہے، اسی اذان کا بھی جواب دینا چاہیے۔ اگر قریب میں مسجد نہیں ہے، دور مسجد ہے، تو پھر ان کی اپنی الگ سے کوئی اذان ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ اس اذان پر خاموش نہ ہو، بلکہ اپنی جو اذان دی جائے گی الگ سے، تو اس میں پھر یہ۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ اور ناظرین کرام، آج الحمدللہ اپنے وقت سے تقریباً کوئی 10-15 منٹ زیادہ ہم نے پروگرام کو لیا ہے آپ کے سوالات ہی کی خاطر۔ ہم نے تمام سوالات جتنے ہمارے پاس موجود تھے، کیونکہ بہت سارے سوالات وہ تفصیل سے ان کو بیان کیا گیا، تو الحمدللہ ان کی تفصیل سے بیان کرنا ان کا آپ کی دیگر سوالات کے آڑے نہیں آیا ہے۔ تو مفتیان کرام نے اتنا وقت دیا ہے، اور بغیر کسی وقفے کے مسلسل 1 گھنٹے سے زیادہ بولنا، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی پانی کا وقفہ، چائے، کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ سوال کریں کہ مولوی کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے نہیں، تو زیادتی کی بات ہے ویسے۔ تو انشاءاللہ کل 9:05 دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے بہت سارے سوالات آج بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔